अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आपकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा और आने वाला ज़िंदगी का हर दिन आपका ढेरों ढेर कामयाबियां और खुशियां लेकर आए और अल्लाह करे कि आज का पूरा दिन आपका बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुजरे। जैसा कि हमेशा से हमारे प्रोग्राम की कोशिश होती है कि हमेशा जो है आपकी सुबह बहुत हसीन बना दी जाए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा मूड बहुत फ्रेश हो जाता है। तो आई होप कि आपके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें जो है वो हमारी वजह से जो है वो बिखरती रहती होंगी। तो अब मेरी हमेशा से कोशिश यही है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो कायम रहनी चाहिए और साथ ही साथ जो दिन है उसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ऐसे मौज़ूआत को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है जिससे ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन मिले, आप जो है उसे इंजॉय करें, बल्कि साथ ही साथ आपको उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होना चाहिए, क्योंकि आपका फ़ायदा जो है वो हमारी प्रायोरिटी है। और साथ ही साथ मौसम बड़ा ही खुशगवार है, तो जब भी मौसम को इंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप बाहर घरों से निकलते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने आप को अच्छे से कवर किया करें, अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखें और साथ ही साथ जो है वो मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली जितने भी मेरे देखने वाले वो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इस मौसम में जितने ही बच्चों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है उतना ही ज़्यादा पेरेंट्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। और वैसे भी हर मौसम को जो है वो इंजॉय तो करना ही चाहिए। और बड़ा ही इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ी रिच कंट्री है कि जहाँ पे हर तरह का मौसम मिलता है आपको, गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां, और साथ ही साथ आपको डिफरेंट तरह के कल्चर्स भी देखने को मिलते हैं। फैसलाबाद में भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिफरेंट तरह के फेस्टिवल्स होते हैं और लोग उसको एंजॉय करते हैं। तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतना बहुत सा होता है, हम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि अपने प्यारों को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने प्यारों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और मौसम की बात हो रही है, मूड तो खुशगवार है ही क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, लेकिन शहर फैसलाबाद का आज का वेदर कैसा रहेगा ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। आज फैसलाबाद का मौसम जो है उसका कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जिसका मतलब ये है कि मौसम तो बड़ा ही खुशगवार है, लेकिन ठंडी हवा जब चलती है तो वो बहुत ज़्यादा जो है साथ में सर्दी और ठंड की एक जो एहसास है उसको लेकर आती है। धूप जहाँ निकलती है वो हमारी बॉडी को बड़ा कोजी सा इफेक्ट देती है, तो वहीं सर्दी जो है वो सुबह के औकात में और शाम के औकात में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितना भी है उससे शाम से पहले पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती चली जाती है, अंधेरा छाता है, धुंध का राज बढ़ता है, तो वैसे वैसे ही जो है वो थोड़ा सा सड़कों पे अगर जितनी ट्रैफिक कम होगी, सड़कों पे जितना जो है वो लोग कम निकलेंगे, हादसात की शरह में भी उतनी ही ज़्यादा कमी आएगी। तो कोशिश करें, आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौसम से जितना लुत्फ़अंदोज़ होना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें, सेहतमंद भी रहें और साथ ही साथ जो है वो वेदर को अच्छे तरीके से एंजॉय करें। तो आज की एक्टिविटी जो है वो उसे आप अच्छे से प्लान कीजिएगा मौसम के अकॉर्डिंग, और शाम में जो है वो एहतियात कीजिएगा ट्रैफिक की, क्योंकि रवानी बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें बड़ा रश होता है। साथ ही साथ हमारे पास एक बर्थडे भी है आज, हारिस नदीम है, उनकी बर्थडे है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हारिस। अल्लाह करे आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ आएँ, कामयाबी आपका मुकद्दर हो, आपके जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके प्यारे हैं वो आपके इस दिन को और ज़्यादा जो है वो खुशगवार बना दें। इनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो लिंक भी है, चलिए देखें। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे हारिस। अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत सारी खुशियों से भर जाए और ज़िंदगी का हर दिन जो है वो आपके लिए नई नई नवीद लेकर आएँ, क्योंकि कहते हैं कि हर जब नए दिन का आगाज़ होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नई होप्स आती हैं। तो जो आपकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ते रहें, माशरे में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। माशरे की बात करें तो तालीम हमारी माशरे का एक अहम रुकन है और हर शहरी का बुनियादी हक भी है। और जब हम तालीम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तालीम के लिहाज से अगर देखें तो बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल से बाहर आ गए। जो बच्चे स्कूल्स में भी हैं उनके लिए किस तरह से तालीम जो है उसका पूरा निज़ाम मुश्किल होता जा रहा है, किस तरह से जो है, क्योंकि अब मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के इम्तहानात होने वाले हैं, वक्त करीब आता जा रहा है। प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस को किस तरह की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और एग्ज़ाम के हवाले से कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया हमारे बड़े खास मेहमान हैं कासिम भुट्टर, जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप सुनाएं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, जिंदगी कैसी जा रही है? सर्दी का मौसम है तो किस तरह से गुजर रही है, रूटीन क्या है?
جی یہ آپ کا میں سٹی 41 پہ ڈیلی دیکھتا ہوں، پروگرام بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ بڑے اچھے طریقے سے جو ویدر ہے ہمارا اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتاتی ہیں. زندگی کی روٹین جو آپ نے جیسے بتایا کہ بزرگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، پیرنٹس کا اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے، بچوں کو جو ہے وہ سردی سے بچانا چاہیے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم کو بتا دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ سارے پیرنٹس ایز اے پیرنٹس اور ایز اے بچے جو ہے بچے اپنے پیرنٹس کا اور جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ اس طریقے سے لازمی طور پہ خیال کریں گے. بالکل، کیونکہ جیسے جیسے عمر کا حصہ ایک بڑھتا جاتا ہے، ہمارے والدین بھی جو ہے وہ بالکل بچے کی طرح ہو جاتے ہیں، تو بڑا ضروری ہوتا ہے قاسم صاحب ان کا خیال رکھنا اس طرح سے. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں تو بچوں سے ایک بڑی اہم چیز منسلک ہے ہماری تعلیم. تعلیم میں ہمارے جو ہے نا پرائیویٹ کالجز کو بڑی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح سے اب دیکھ رہے ہیں ہم ایگزامز بھی قریب آ رہے ہیں، تو کچھ نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں. اس تبدیلیاں کیا ہیں، میں پہلے وہ چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے آپ بتائیں. جی بہت شکریہ. ایجوکیشن کو ہمیشہ سٹی 41 نے جو ہے وہ بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، ان کے مسائل کو، اور جہاں پہ اچھا کام کیا ہو اداروں نے، اور ان کو بھی بڑا ہائی لائٹ کیا، اور اس میں آپ کے رپورٹرز کا بڑا کردار ہے، آپ کے سٹی 41 کی پوری ٹیم کا بہت کردار ہے، اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے. تو ابھی اس میں تین حصے ہیں ہمارے. قاسم صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ فائن، آپ سنائیں. میں بالکل ٹھیک ہوں. کس طرح کے چل رہی ہے زندگی کی روٹین؟ آپ کے ڈبل کپڑے پہنے سے مجھے لگ رہا ہے کافی سردی لگ رہی ہے آپ کو. سردی سے بچنا چاہیے. ہاں بہت زیادہ ضروری، کیونکہ آپ کا کام بھی اس طرح کہ پورا دن فیلڈ میں نکل جاتا ہے، تو بہت زیادہ ضروری خود کو کور کرنا. تو مطلب کام شام ایزیلی ہو رہا ہے یا کبھی آپ بھی سوچتے ہیں کہ؟ نہیں، آج کل تو کام وہ کیونکہ تعلیمی ادارے بند ہیں، چھٹیاں ہو گئی ہیں 18 دسمبر سے، تو آج کل مصروفیات کم ہے. صرف دفاتر جو ہیں وہ محکمہ تعلیم کے کھلے ہیں، اور اس حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ابھی ریسٹ کر رہا ہے، اور بچوں کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ وہ گھروں میں رہیں اور اپنی پڑھائی جو ہے اس سے ان ٹچ رہیں، کیونکہ سردی کے موسم میں باہر نکلیں گے تو بیمار پڑنے کا خطرہ ہے. اور آگے 2 ماہ بعد ایگزام ہے میٹرک کے بچوں کے. یہ بھی ڈیمانڈ سامنے آئی تھی پرائیویٹ سیکٹر سے کہ بچوں کو میٹرک اور انٹر کے بچوں کو سمر کیمپ کی جو ونٹر ویکیشن ہے اس میں کچھ شارٹ ٹائم کے لیے اسکول بلانے کی اجازت دی جائے. یہاں پہ جہانگیر ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز بھی ہے، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ملازمین کو جو ہے تنخواہ نہ ملی. تھینک یو سو مچ علی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ویسٹ مینجمنٹ ملازمین نے جو ہے وہ 3 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر دی ہے، اور ڈی سی آفس کے سامنے ان کی ہڑتال جاری ہے. اسی حوالے سے ہمیں علی اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ علی آپ کا. اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو تعلیم ہمارے معاشرے کا ایک بہت اہم رکن ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں کچھ اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشنز ہیں ان کو بھی کافی مسائل کا سامنے. وہ مسائل کیا ہیں اور وہ تبدیلیاں کیا ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. قاسم صاحب سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی نئی جو تبدیلیاں ہیں وہ کی گئی ہیں، اور کیا وہ ہمارے مستقبل میں بہتر ثابت ہوں گی یا مزید اس سے پریشانی کا ہمیں جو ہے سامنا کرنا پڑے گا. جی اس میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ فرسٹ ایئر اور 9th کے ایگزامز کے حوالے سے کی گئی ہیں. پہلے 33% والا اسٹوڈنٹ جو تھا وہ پاس ہو جاتا تھا، ابھی اس کی ریشو کو بڑھا کے 40% کر دیا گیا ہے. اب جو اسٹوڈنٹ جو ہے 40% مارکس لے گا وہ پاس ہوگا. اور دوسرا انہوں نے ایڈ کیا کہ اس میں کنسیپچول پیپر کا کچھ پورشن بھی آئے گا جو آؤٹ آف بک تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی کویشچن نہیں بچوں سے پوچھا جائے گا. چونکہ ہماری سکولنگ کی بیس جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ بچہ انٹر یا 9th میں جا کے کنسیپچول پیپر کو جو ہے وہ اٹیمپٹ کر سکے، یا پھر وہ 40% کے مطابق جو ہے وہ بچہ تیاری کر کے پیپر میں اپیئر ہو سکے. اس کے لیے ہماری بیس بہت ضروری ہوتی ہے. جو ہماری سکولنگ ہے، ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے سکولز ہیں، ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں، جب وہ بچہ پلے میں سکول میں جاتا ہے تو اس وقت کی اس کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کا جو خود کا سٹائل ہوتا ہے اسٹڈی کا وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ود دی پیسج آف ٹائم جب ہم فرسٹ ٹائم جو ہے وہ 9th میں بورڈ ایگزام دیتے ہیں، اس سے پیچھے سینٹر کا پیپر لیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بچہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ 9th میں چلا جاتا ہے، لیکن 9th میں جا کے جب بورڈ کا پیپر دیتا ہے تو اس وقت اس کو سارے چیلنجز ایک ہی دفعہ فیس کرنا پڑتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، انہوں نے سیشن کو جو ہے میٹرک کے پیپر جیسے انہوں نے بات کریں تو وہ 10th کے پیپر 1 مارچ سے شروع ہو رہے ہیں، جو پہلے جو تھا کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لیٹ تھے. اس سے پہلے جو تھے وہ تقریباً 22 سے 24 مارچ کو شروع ہوتے تھے. تو سکولز جتنے ہیں وہ اس حوالے سے تیاری ویسے کرواتے تھے. اسی طریقے سے جو کالجز کے
ایگزامس تھے وہ 4 سے 5 مئی میں سیکنڈ ایئر کے شروع ہوتے تھے. وہ بھی اب ظاہر ہے اگر میٹرک کے پیچھے آئیں 9th کے پیچھے آئیں گے, 9th کے پیچھے آئیں گے تو سیکنڈ ایئر بھی پیچھے آئے گی, سیکنڈ ایئر آئے گی تو فرسٹ ایئر بھی آئے گی. تو اگر ہم 365 دن کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں ایز اے ٹیچر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت کم ٹائم ہوتا ہے, لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس بچوں کو اسٹڈی کروانے کے لیے. جیسے یہ پیچھے 2 چھٹیاں اچانک کر دی گئیں کہ یہ اسموک کی وجہ سے یا فوگ کی وجہ سے جو ہے چھٹیاں کر دیں. ابھی حالانکہ موسم جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہے, اس میں اتنی زیادہ فوگ بھی نہیں ہے, ابھی بالکل اچھی دھوپ نکلتی ہے, اس میں یہ اسٹڈی کے حوالے سے بڑا اچھا موسم ہے, لیکن چھٹیاں کر دی گئیں. جیسے ہی یہ جنوری کا سٹارٹ ہوگا اس وقت سردی جو ہے وہ شدید ہو جائے گی. اس وقت بہت سارے بچے بیمار ہو جاتے ہیں سردی میں آنے کی وجہ سے, بہت سارے بچے بائکس پہ آتے ہیں, بہت سارے بسوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے آتے ہیں. تو وہ جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کو نزلہ, زکام, کھانسی اور بخار یہ ساری چیزیں فیور ہو جاتا ہے. تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بچہ خود ہی چھٹی کے اوپر 5-7 دن کے لیے چلا جاتا ہے. آلریڈی ہم نے ان کو چھٹیاں اتنی دے دی ہیں تو اس میں جو پلے گروپ سے لے کے 8 تک ہے اس میں چھٹیاں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر وہ کلاسز ہیں جن میں سلیبس کو کور کروانا اور پھر ان کی ٹیسٹ سیریز باقی ساری چیزیں مینج کرنا بہت مشکل ہے اداروں کے لیے. بہت زیادہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارے بچوں کے بورڈز کے ایگزامز ہوتے ہیں, بورڈ کے ایگزامز جو میٹرک ہے وہ بیس ہوتی ہے بچے کی, ساری بات اس نے تھرو آؤٹ اپنے کریئر اسی ڈگری کو لے کے چلنا ہوتا ہے, تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ بچوں پہ خاص توجہ دی جائے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تعلیم کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے بڑا ایک میجر اس میں جو ہے وہ چینج آیا ہے کہ تمام سسٹم جو ہے ایجوکیشن سسٹم اس کو گریڈنگ پہ کر دیا گیا. اس گریڈنگ کا کیا مقصد ہے, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا ہماری تعلیم پہ, تعلیمی اداروں پہ, ان کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا یا کمی آئے گی؟ اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اور یہ گریڈنگ سسٹم جو ہے جہانگیر, کیا یہ پرانے سسٹم سے مختلف ہے؟ اس سے کیا اس کا مقصد ہے, اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے, یہ بتائیے گا. اچھا, یہ گریڈنگ سسٹم مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا سسٹم ہے. اور نمبر کی جو ریس لگی ہوئی تھی نا کہ سبھی 99 نمبر لے رہے ہیں, اور ویسے ہم نے ہمیشہ یہ بات کی کہ بچوں کو نمبر کی ریس سے باہر نکالیں, مجھے لگتا ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ سیریسلی سن لی ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک بچہ, اب دیکھیں پوزیشن بنتی ہے اگر فار ایگزامپل 1092 صرف 8 نمبر اس بچے کے کم ہیں, اور 3 نمبر پہ اگر پوزیشن ختم ہو گئی تو 1088 نمبر لینے والا بچہ جو بالکل قریب ہے وہ کسی دوڑ میں ہے ہی نہیں. مطلب آپ کی 92, 91 اور 90 پہ پوزیشن آ گئی تو 89 اور 88 والا بچہ کہاں پہ گیا؟ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ بچوں میں احساس محرومی بھی آتا تھا, احساس کمتری بھی آتا تھا, اور مایوسی بھی آتی تھی. اب دیکھیں جس کے نمبر بالکل 1 نمبر کا فرق آ گیا پوزیشن سے تو بیچارہ بچہ وہ تو ڈپریشن میں چلا گیا. ہمارے ہاں سب سے زیادہ ڈپریشن میں بچے وہ جاتے ہیں جو بہت اچھے نمبر لیتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ بہت ہی ایوریج بچہ جو ہے ڈپریشن میں چلا گیا, ٹینشن ہی نہیں ہوتی, وہ اپنے 50, 60, 40% نمبر پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں پاس ہو گیا. ڈپریشن یہاں تو بالکل فیل ہونے والے بچوں پہ ہوتا ہے, بالکل ڈاؤن والے پہ, اور اس سے بھی زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے جو بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل جی میڈیکل میں آپ کو پتا ہے کہ سیٹس میں 1 نمبر سے بچے رہ جاتے ہیں. ہاں جی, اس 1 نمبر سے جو ڈپریشن ان میں آتا ہے نا وہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتا ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ جو 5 یا 10 نمبر کا ایک انہوں نے بیچ بنایا ہے کہ A++, اب A++ بھی کر دیا ہے. A کے 3 کیٹیگری بنا دی, A+ اور A++. B کی بھی 3 کیٹیگری بنا دی, B+ اور B++. 5 نمبر میں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جو 95 سے 100 لینے والے بچے ہوں گے نا وہ سارے برابر ہوں گے. اچھا, 90 سے 95 نمبر لینے والے سارے بچے برابر ہوں گے. ٹھیک ہے. 85 سے 90 نمبر لینے والے سارے بچے A گریڈ میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر والا 95 والا A+ میں ہوگا, اور 95 سے اوپر والا جو ہے وہ A++ میں ہوگا. تو 5 نمبر کا بیچ بنا دیا اوپر والے تقریباً 30 نمبروں پہ, جس میں A اور B سیٹل کیے جائیں گے 6 گروپس, A+ اور A++, B++ اور B++. اس طرح نیچے آ کے پھر C, D اور E اور F کو ختم کر کے انہوں نے انسیٹسفیکٹری کر دیا. F ہوتا تھا 33% سے نیچے والا, اب انہوں نے 40 کو U کر دیا ہے انسیٹسفیکٹری, کہ اب 40% سے نیچے جو ہوگا نا وہ اس کو ریپیٹ کرے گا, وہ اگلی کلاس میں جانے کے لیے نااہل ہوگا. اوکے, F ختم کر دیا فیل, کہ اس کو فیل نہیں کہیں گے جی جناب یہ انسیٹسفیکٹری ہے, یہ ریپیٹ کرے گا. ٹھیک ہے.
تو وہ ریپیٹ کرے گا اور جب تک وہ سیٹسفیکٹری رزلٹ نہیں دے گا وہ اگلی کلاس میں نہیں جا سکے گا. تو الٹیمیٹلی 33% سے اٹھا کے بڑی عرصے بعد جو کہا جاتا تھا کہ انگریزوں نے سیٹ کیا تھا 33% اور ہم اسی پہ ٹکے رہے, تو بڑے عرصے بعد یہ اچھی ایک, میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں کہ کرائیٹیریا تھوڑا اوپر. اب دیکھیں نا, پہلے 60% نمبر بہت ہوتے تھے, اب لوگ 99% لے رہے ہیں, تو نیچے والی جو لائن ہے اس کو بھی اوپر آنا چاہیے تھا. تو باٹم لائن انہوں نے 33 کو اٹھا کے 40 پہ کیا نا, تو بچوں کو تھوڑی اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی پاس ہونے کے لیے, اگلی کلاس میں جانے کے لیے, کیونکہ 100 میں سے 33% آج کے پیپر کے پیٹرن کے اکارڈنگ میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. تو اب معروضی اتنا زیادہ آ چکا ہے, تو اگر بچہ صرف معروضی پہ فوکس کر لینا, وہ ڈیٹیل سے تیار نہ بھی کرے, وہ صرف اس پہ 50% نمبر ایزیلی وہ اٹین کر سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ بچے موسٹلی فیل ہوتے ہیں جو ایک تو بالکل ہی اکثریت ہماری گورنمنٹ سکولز میں بھی, گورنمنٹ کالجز میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, جہاں پر تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ صرف اپنے کچھ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں, ان کے نمبر اچھے دلوا دیتے ہیں, باقی رزلٹ پورے کالج کا اوورال کوئی نہیں دیکھتا. تو ہمارے ہاں جو کمپیریزن یا پبلک کیا جاتا ہے رزلٹ, وہ موسٹلی لوگ گورنمنٹ سکول کو فوکس کرتے ہیں, گورنمنٹ کالج کو, کہ گورنمنٹ کالج میں اتنے بچے فیل ہو گئے اتنے. پرائیویٹ سیکٹر پہ کوئی فوکس نہیں کرتا. پرائیویٹ سیکٹر والے اپنے پہلی ایک مین کلاس کا رزلٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے بچے فرسٹ پوزیشن لے لی, ہم نے اتنے پوزیشن لے لی. تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ پبلک کو وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے, تو صرف پوزیشن دکھا دیتے ہیں. گورنمنٹ کا المیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سکول یا گورنمنٹ کالج پوزیشن لیتا نہیں ہے, بالکل, تو وہ پبلسٹی بھی نہیں کر سکتا. سسٹم جو ہے وہ آپ کا, جیسے آپ نے اچھے سے ایکسپلین کیا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا رینک ہائی کریں گے تو ہمارے بچے بھی اس طرح سے پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. اور کس طرح کی چینجز آئی ہیں اور یہ پورا جو نظام بدلا, پالیسی بدلی ہے, کب تک لاگو ہو سکے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک, ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور تعلیمی نظام میں جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے تھے کہ اس میں تبدیلیاں آنی چاہیے, اسے بہتر بنانا چاہیے. ایک تبدیلی آئی تو ہے, اور اس میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ جب اب میٹرک کے اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوں گے تو اس کا پورا چیکنگ کا جو سسٹم ہے اس کو گریڈنگ پہ کر دیا گیا ہے, اسے گریڈنگ پہ کنورٹ کر دیا گیا ہے, جس سے بچوں کے لیے شاید تھوڑا اسٹوڈنٹس کو لگے گا کہ تھوڑا مشکل بڑھ گیا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر ہم 33% سے آگے بڑھیں گے, 40% کی جیسے پرسنٹیج رکھ دی گئی ہے, تو تھوڑا کمپٹیشن ہائی ہوگا, تھوڑا رینک ہائی ہوگا, تو بچوں کی پرفارمنس پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. ظاہری بات ہے, پہلے ہم کہتے تھے کہ 33 نمبر بس آنے چاہیے اور جو ہے وہ بچہ بس پاس ہو جائے, اور اس میں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا تھا کہ سٹار لگا کے جو ہے ہمارے ٹیچرز بچوں کو پاس کر دیا کرتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو 40% جب لینے پڑیں گے تو اس کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑے گی. کانسیپٹس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے سکولز میں, ہمارے کالجز میں جو ہے وہ رٹا سسٹم کو بھی اگر چینج کر کے کانسیپچل بیس پہ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کسی بچے کے لیے جو ہے وہ تعلیم مشکل نہیں رہ جائے گی. گریڈنگ کا جو نظام بنایا گیا ہے یہ کب سے لاگو ہوگا یہ ہم جانیں گے قاسم صاحب سے, کہ قاسم صاحب یہ جو پورا سسٹم کو چینج کیا گیا ہے, ایک نئی چیز ایڈ کی گئی ہے, گریڈنگ پر اب چیکنگ ہوگی, تو یہ سسٹم کب اور کیسے لاگو ہوگا؟ یہ اسی دفعہ لاگو ہو رہا ہے. اس میں 9th جو ہے نا آنے والی, جو ابھی ایگزامز دے گی آفٹر 2 months جنہوں نے پیپر دینے ہیں, ان کے اوپر 40% ہوگا. جو 10th ہے نا اس کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو فرسٹ ایئر کے ایگزامز ہوں گے ان کے اوپر یہ سسٹم لاگو ہوگا. جو سیکنڈ ایئر ہے اس کے اوپر یہ سسٹم لاگو نہیں ہوگا. تو میں جہانگیر کی بات کو ہی ساتھ آگے کنٹینیو کروں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ اداروں میں جو ہے وہ تھوڑا سا بچوں کا اور ان کی محنت کے اوپر تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. تو میں پہلی تو یہ بات کرتا ہوں کہ یہ بچے سارے ہمارے ہیں, پاکستانی بچے ہیں, یہ گورنمنٹ میں پڑھیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھیں. تو اصل چیز ہے ہماری بیس کی. تو جب تک ہم بیس سے بچوں کو اس لیول کے لیے تیار ہیں, ابھی یہ جو چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں نا, یہ تو ابھی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر جینون بات کی جائے تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بچوں کو پتہ نہیں, اور بہت سارے ٹیچرز کو پتہ نہیں ہے, بہت سارے اداروں میں یہ پتہ نہیں ہے کہ نیا رول یہ آ چکا ہے اور امپلیمنٹ ہو چکا ہے. اور اس کے 9th میں جو ہے اس دفعہ 40% والا بچہ جو ہے وہ پاس ہوگا. 25% کنسیپچول پیپر بھی ہوگا اس میں. کنسیپچول پیپر جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوتا, لیکن چیزوں کو اس طریقے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو رٹے سے نکالنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو بیسیکلی اسکول سے چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ پلے سے لے کے 8 کلاس تک بچے سارے کے سارے جو ہے وہ روٹین میں پاس ہو رہے ہوتے ہیں. جب 9th میں آتے ہیں تو فوری طور پہ بچہ جب بورڈ ایگزامز دیتا ہے تو اس وقت ڈپریشن میں پیرنٹس بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تو بڑا لائک فائک تھا, اور اب یہ اچانک کیا ہوا کہ اس کی سپلیز بھی آ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں
اپنے بچوں کی جو ہم ایز اے کریکٹر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. مطلب میں ٹیچر ہوں اگر تو میں ٹیچر کا کریکٹر پرفارم کروں گا, پیرنٹ ہوں تو پیرنٹ کا کریکٹر جو ہے وہ پرفارم کروں گا. میں نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھنا. اگر میرے بچے میں کوئی فالٹ ہے تو مجھے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرا بچہ اس پوزیشن کیا نہیں ہے کہ میں کلاس میں یا اسکول میں جا کے یہ کہوں کہ میرے بچے کی پہلی پوزیشن آنی چاہیے لازمی طور پہ. اسکول والے کیا کرتے ہیں, پھر تمام بچوں کو پوزیشنز دے دیتے ہیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ڈال کے. تو جب ہر بچہ پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے تو جب 9th میں جا کے وہ سالانہ بورڈ کا پیپر دیتا ہے تو اس وقت جا کے پیرنٹس ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو لائک تھا, اب اس کی پوزیشن ایسی کیوں ہے. تو اس میں ہمارے سوسائٹی کا بھی کردار ہے. ایز اے پیرنٹ ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے, ایز اے ٹیچر ہمیں چیزوں کو بچوں کو سمجھنا چاہیے, ان کی ایبیلٹیز کو سمجھنا چاہیے. ڈاکٹر انجینئر بنانا مقصد نہیں ہے, اصل مقصد ہے بچوں کو قابل بنانا, اچھا انسان بنانا. تو قابلیت کے لیے کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے جس میں آپ کہیں کہ ڈاکٹر قابل ہوتا ہے, انجینئر قابل ہوتا ہے, وکیل قابل ہوتا ہے. ہر وہ بچہ قابل ہوتا ہے جس نے اچھے طریقے سے اسٹڈی کو اپنی کو گو تھرو کیا, جس نے پیرنٹس کی رسپیکٹ کی, جس نے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کی, جس کو بولنے کے انداز کا طریقہ پتہ چل گیا. ہر وہ بچہ جو ہے وہ قابل بن جائے گا. مطلب اس کی تعلیم اس کی شخصیت میں جھلکنی چاہیے, اس کو اتنا شعور آنا چاہیے کہ کیا چیزیں کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے 10 بھی سبجیکٹ وہ ہیں, چیپٹرز ہیں, اگر آپ اس میں سے 5 بھی کریں لیکن وہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہے تو مجھے لگتا ہے وہ انف ہے. بجائے آپ رٹا لگا رہے ہو, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے ایگزام سے ایک رات پہلے بیٹھ کے یوں ہل ہل کے نا کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں کانسیپٹ چینج کرنے کا جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ رٹے سسٹم سے بچوں کو باہر نکالیں. جہانگیر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نیا نظام جو رائج کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا, ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ہمارے ہاں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ پڑھے لکھے بے روزگار. تو ہمارے ہاں پڑھائی بہت زیادہ ہو گئی, گریجویشن کیا, ماسٹرز کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی, لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے پاس ڈگری ہے, اس کو جاب نہیں مل رہی تو اس کی اپنی کمپیٹنسی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ شو کہیں کیا ہی نہیں آج تک کہ ماسٹرز کے بعد اس کو جاب نہیں ملی, ایم فل کے بعد اس کو جاب نہیں ملی, پی ایچ ڈی کے بعد اس کو جاب نہیں ملی. اس کا مطلب ہے کہ وہ نالائق ہے, اور جب تک جاب نہیں ملی وہ پڑھتا گیا. اور ہمارے ہاں کیا ہے, آپ ایڈمیشن لیں, فیسیں جمع کروائیں, ڈگری مل جاتی ہے. ہماری یونیورسٹیز کا اس وقت یہ پیرامیٹر ہے کہ جس کو داخلہ مل گیا اس کو ڈگری ملنی ہے. پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہوتا تھا کہ ان کا 5% جو ہوتی تھی نا بی اے کی, ایون وہ 25% وہ کہتے ہیں نا وہ مارک کے ہوتی تھی. تو اب جی سی یا کسی بھی اور یونیورسٹی کی, سرگودا یونیورسٹی کی بات لیں, بی زیڈ یو کی بات لیں, تو ان کی پرائیویٹ بھی اگر بی اے کرتے ہیں تو ان کی پرسنٹیج 100% ہی تقریباً ہوتی ہے. کم کر لیں تو 90% ہوگی, کہاں 25% اور کہاں 90%. جہانگیر, یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کی اسی بات کو آگے میں بڑھاؤں گی, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور تعلیمی نظام کے حوالے سے ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ اس کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ آواز اٹھائی جائے. اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس کا اپریشیٹ کیا جائے, اگر کہیں کچھ مسئلہ ہے تو اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے, کیونکہ ہمارے پروگرام کے تھرو اگر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے تو یقین جانیے اس سے زیادہ خوشی کی بات ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی. گریڈنگ سسٹم, کیونکہ گریڈز پہ آنا اور یہ سسٹم کا کس طرح سے چینج ہونا یہ بڑی ایک نئی چیز ہے. شاید میری آڈینس جو ہے بہت سارے لوگوں کو آج ہمارے پروگرام کے تھرو پتہ چلے گا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں اس طرح کی چینجز کی گئی ہیں. کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ اچھی ہے, کچھ لوگ سمجھیں گے کہ بری ہے, لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے تو یہ اچھی چیز ہے, کیونکہ جیسے آپ کا رینک بڑھتا ہے ویسے آپ کے بچے کی پرفارمنس بڑھتی ہے, اور جب پرفارمنس بہتر ہوگی تو تعلیمی نظام آٹومیٹکلی چیزیں جو ہے بچوں کو کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گی. بچے ریٹا سسٹم سے نکل کے کانسیپٹس پہ آنا شروع کر دیں گے. اگر کانسیپٹس کلیئر ہوں گے تو پھر وہ کم بھی پڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے سے اس کو ایکسپلین کر سکیں گے. تو ریٹا سسٹم کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے, لیکن گریڈنگ کا سسٹم جو ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور اس کے ساتھ کتنی بہتری آئے گی یہ ہم جانیں گے جہانگیر سے کہ جہانگیر یہ پورے نظام کو چینج کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا, ضرورت یہی تھی جو پہلے بھی بات ہوئی کہ بے روزگاری کے حوالے سے کہ ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں, ڈگریاں ہاتھ میں ہوتی ہیں لیکن کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے. کسی بھی ریلیونٹ سبجیکٹ کا جب انٹرویو دینے جاتا ہے بچہ تو اس سے جب ریلیونٹ کویسچنز 2-4 کر لیے جاتے ہیں تو بیچارہ 2-3 کویسچن میں ہی خود کو بتا دیتا ہے کہ میں جناب نوکری کے اہل نہیں ہوں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جاب جو ہیں وہ نہیں مل رہی بچوں کو,
کیونکہ وہ اپنے آپ کو، اپنی کمپیٹنسی کو اور اپنی ڈگری کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے. اس کے لیے ضرورت تھی کہ آپ اپنے سسٹم کو چینج کریں. میں ہمیشہ سے ایگزام سسٹم کے ہمارے بہت سخت خلاف ہوں کہ ہر بچے کو 90 نمبر 99 نمبر اور اس سے پوچھ لیں 4 باتیں تو وہ اس کو پتہ نہیں ہوتی، اس کو کانفیڈنس دیکھ لیں تو وہ ہوتی نہیں. کمیونیکیشن، فیوچر میں کمیونیکیشن سکل جو ہے نا وہ پہلی پرائرٹی ہونی ہے، ڈگریاں سائیڈ پہ رکھ دی جانی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایٹیچیوڈ اس کا دیکھا جانا ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا ڈیلنگ کیسی ہے. ہمارے ہاں بچوں کو آپ نہ تو پبلک ڈیلنگ سکھاتے ہیں، نہ اس کی کمیونیکیشن سکل پہ فوکس کرتے ہیں. رٹے لگوا کے اس کے 99 نمبر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ. جب وہ فیلڈ میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، جاب کی تلاش میں جاتا ہے تو اس کو دھکے ملتے ہیں اور اس کا آنسر یہ ہوتا ہے مجھے کوئی بھی جاب دے دیں. اب دیکھیں ایک بچہ ماسٹرز کر گیا، ایم فل کر گیا، پھر بھی وہ مینٹلی طور پہ نہ تو اس کا کوئی ٹارگٹ ہے، نہ اس کا کوئی ایم ہے، نہ اس کا کوئی گول سیٹ کیا ہے اس نے کہ میں نے لائف میں کیا کرنا ہے. اب ماسٹرز کیا ہوا بچہ، ایم فل کیا ہوا بچہ، اس کو اپنے گول، ٹارگٹ اور اس کا پتہ ہی نہیں ہے. اس سے پوچھا جائے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بلینک ہوتا ہے. اب جو بندہ بلینک ہوگا اس کو کوئی کیوں نوکری پہ رکھے گا؟ اب دیکھیں کوئی پیسے اسی کو دے گا نا، اس کے کام کا بندہ ہوگا. دیکھیں اگر کوئی بزنس چلا رہے ہیں کوئی بھی، آپ، میں یا یہ یا کوئی بھی، اس نے اگر بندوں کو آگے رکھنا ہے کام پہ تو کام کرے گا، اس کو کچھ کما کے دے گا تو اس کو سیلری دے گا. کوئی ویلا نہ کھٹو نہ کمے کو نہیں رکھتا، سیدھی بات. بالکل صحیح بات ہے. اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا تھا کہ ہم وہ نمبر دے کے نکمے نکال رہے تھے کہ اس کو کوئی بھی چیز آپ کنسیپچول پوچھ لیں تو وہ بلینک ہے اور اس کو رٹے والی بات پوچھ لیں تو اب دیکھیں سیدھی سی بات ہے. سمری کسی سے کہیں نا، میٹرک والا جو بچہ پاس کر کے آیا اس نے سمری سنا دینی دڑا دڑ، لیکن اس سے وہی کہیں کہ کوئی اور واقعہ انگلش میں سناؤ تو وہ بلینک ہوگا. 4 لائنیں 2 لائنیں نہیں بول سکے گا انگلش میں، حالانکہ سمری اس نے 1 پیج یاد کی ہوگی بلکہ 10 سمریاں یاد کی ہوں گی. تو یہ فرق ہے رٹا سسٹم میں اور کنسیپچول میں. اس کے متبادل کے طور پر او لیولز کا کوئی بھی بچہ آ جائے، اسے کہنا کہ اس چھوٹے سے آپ ڈیکوریشن پیس پہ 10 لائنیں لکھ دیں تو وہ 10 کیا 20 لائنیں لکھ دے گا. لیکن ہمارے روایتی سسٹم میں چیلنج کرتا ہوں کہ ٹاپر بچے کو لا کے بٹھا دیں، اسے کہیں اس پہ 10 لائنیں لکھے، نہیں لکھ سکے گا، نہیں لکھ پائے گا کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ اس لیے ضرورت تھی کہ سسٹم کو چینج کیا جائے اور اس میں جو کنسیپچول 25% ایڈ کیا گیا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا ہے. اس کی تعداد آہستہ آہستہ 50 تک جانی ہے، پھر 75 تک جانی ہے. بالکل ٹھیک. پھر انہوں نے او لیول کی طرح پورے کا پورا پیپر بھی کنسیپچول کرنا ہے کہ جس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہی اس کے آنسر دے گا، وہی پاس کرے گا. پھر اس میں اس کو پتا چلے گا کہ کون سا بچہ کتنے پانی میں. اور نیا سسٹم آنے سے میرٹ پہ کتنا اثر پڑے گا یہ ہم جانیں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک. I will be right back after a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے. ہمیشہ سے ہماری کوشش رہی ہے کہ تعلیم میں جو ہے وہ مثبت چینجز آنے چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا ہوں. ہمارے پرائیویٹ چاہے اسکولز ہوں، کالجز ہوں، گورنمنٹ کے ہوں، تو بچوں کی اوور آل جو تعلیم ہے اس کے لیے کچھ بہتری ہونی چاہیے، ان کا نظام بہتر ہونا چاہیے. اور جس طرح سے اب نیا جو سسٹم ہے اسے رائج کیا گیا ہے، گریڈنگ سسٹم پہ جو ہے نمبرز کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. یہ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگوں کے لیے نئی چیز ہوگی، ان تک بھی یہ انفارمیشن ہمارے پروگرام کے تھرو ہی پہنچے گی. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ ڈاؤٹس ہیں اس کو کلیئر کیا جائیں. اور یہ سسٹم چینج ہونے کی وجہ سے میرٹ پہ کیا اثر پڑے گا اور کتنا زیادہ جو میرٹ کا کمپٹیشن ہے وہ بڑھے گا، یہ ہم جانیں گے قاسم صاحب سے کہ قاسم صاحب یہ پورا نظام چینج ہونے کی وجہ سے میرٹ پہ کیا اثر پڑے گا. جی اس میں تو چونکہ اس دفعہ تو امپلیمنٹ ہوتا ہے 9th پہ اور ساتھ میں فرسٹ ایئر پہ امپلیمنٹ ہوگا. یہیں جب سیکنڈ ایئر میں جائیں گی اور 10th میں کلاس جائے گی نا تو اس وقت یہ بچے جب مارکیٹ میں جائیں گے تو اس وقت تک ان کا کنفرم ہو جائے گا کہ 40% تک کتنے بچے جاتے ہیں، کیونکہ 40% سے بلو والے بچے جو ہیں نا ان کو یو گریڈ دے دیا جائے گا. اس سے اوپر والے بچے جو ہیں ایسے بچے ہوں گے جن کو کنسیڈر کیا جائے گا، وہ اثر انداز ہو جائے گا سارا. اور ساتھ میں اسٹرینتھ بھی ود دی پیسج آف ٹائم، جیسے جہانگیر نے بات کی کہ جیسے لوگ عام طور پہ ایم فل بھی کر لیتے تھے، پی ایچ ڈی بھی کر لیتے تھے، تو ابھی جو بی ایس کرنا بھی مشکل ہو جائے گا بچوں کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے انٹر بھی ایک چیلنج بن گیا ہے اور اس سے پہلے 9th اور
10th بھی ایک چیلنج بن چکی ہوگی. ابھی 2 سال کے بعد یہ سارا کنسیپٹ جو ہے بچوں کو کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ابھی 25% کنسیپچل جہانگیر نے بتایا, آگے 50% پہ جائے گا, پھر یہ 75% پہ جائے گا, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ کتابیں بھی ختم ہو جائیں گی. کنسیپچل پیپر ہوگا ٹوٹل جو ہے وہ لیول اے لیول کی طرح جو ہوگا, جس کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے, وہی بچہ جو ہے وہ 9th اور 10th اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر جو ہے وہ کلیئر کر پائے گا. تو اس وقت جو ہماری جو آگے جیسے ہمارے آ رہی ہے, تو میں تو کہتا ہوں کہ جاب ضروری نہیں ہے کہ بچہ یا بچی جو ہے وہ پڑھ کے جاب ہی کرے. بہت سارے بزنسز ہیں, اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ کی جو ہے وہ ابیلٹی ہے نا, تو آپ بہت سارے بزنس پاکستان میں ایسے ہیں کہ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی نسبت آپ وہاں سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے میں نے آن لائن کام کرتے دیکھے ہیں, اسکل جن کے پاس ہے وہ اسٹوڈنٹس ناکام نہیں ہوتے. اور بات وہی ہے, جس کے پاس قابلیت ہوگی وہی بچہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. وہی بچہ جو ہے پاکستان میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہیں, بہت سارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے بچے ایسے ہیں, کالجز والے ایسے ہیں جو اپنے ٹیچر سے زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہے. ان کا ٹیچر کم ارننگ کر رہا ہوگا, لیکن وہ اپنی ابیلٹی, اپنی اسکل کے اوپر وہ زیادہ ارننگ کر رہے ہیں, اور دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی جاب, دے آر ڈوئنگ دیئر بزنسز. وہ بزنسز کر رہے ہیں یا کوئی آن لائن ورک کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو یوٹیلائز کیا, اس میں انٹرسٹ شو کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے صرف یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر انہوں نے اپنی کنسنٹریشن نہیں کی. انہوں نے باقی جو اس سے مفادات تھے, فائدے تھے, ان کو لیتے ہوئے انہوں نے وہ تمام کام جو تھا وہ سیکھا اور اس کو آگے ڈیلیور کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ارننگ بھی کی. بالکل. اور جس طرح سے بھٹر صاحب کہہ رہے ہیں, ہم پہلے بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے بیک بینچر ہوتے ہیں نا, وہ ہمارے ٹاپر سے زیادہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں, بزنسز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ٹاپر جو ہے وہ وہی کتابوں میں پھنس کے رہ جاتا ہے ڈگری ہاتھ میں لیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اسکل پہ بڑا کام کیا جائے. جہانگیر, جیسے پورا سسٹم چینج ہوا ہے, تو کیا اسے پیپر جو ہمارا آئے گا, پیپر پیٹرن بھی تھوڑا چینج ہوگا یا صرف چیکنگ کا طریقہ ہی چینج ہے؟ ابھی تک تو صرف اس میں کویسچنز چینج کیے ہیں کہ کویسچن پیٹرن ابھی ریسنٹلی جو کافی عرصے سے یوز ہو رہا ہے وہی ہوگا. اس میں زیادہ معروضی کا حصہ ہے اور کچھ سبجیکٹیو ہے. سبجیکٹیو پارٹ میں موسٹلی کویسچن جو ہیں وہ تھوڑے سے ریفریز کیے جائیں گے, کنسیپٹ کے طور پر پوچھے جائیں گے. ایز اٹ از اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گی جو کتاب میں لکھی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا غلط فہمی میں بچہ اور ٹیچر اسی میں رہتا ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. حالانکہ اس کو اگر ریفریز کر دیا جائے تو وہ آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوتا, پوچھی وہی بات ہے کسی اور انداز میں. بات وہی ہے کہ جو ہے وہ تھوڑا سا ریفریز کر دیا جائے گا. بات ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں CTS 10. اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ بازاروں میں جائیں تو ریٹ لسٹ آپ کے سامنے ہو, اور جہاں پہ ریٹ لسٹ نہیں ہے وہاں سے ہرگز خریداری نہیں کیجیے گا. فیصل آباد میں آج کے کیا بھاؤ ہیں یہ جانیں گے ہمارے اسپیشل سیگمنٹ آج کے بھاؤ میں. سبزی, فروٹ اور چکن کے کیا بھاؤ ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمد بلال ڈوگر. جی بلال. جی بالکل, مارکیٹ فیصل آباد کی جانب سے آج بروز منگل کی ریجن مہنگے ہوئے ہیں. قیمت گزشتہ روز کی بات کریں تو 352 تھی, آج 359 روپے درجن ہو چکی ہے. سبزیاں بھی مہنگی ہیں, پھل بھی مہنگے ہوتے دکھائی دیے ہیں. آلو کا چھلکا 6 روپے مہنگا ہوا ہے, قیمت 56 سے 62 روپے کلو ہو گئی ہے. پیاز 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 150 سے 155. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے سستا ہوا ہے, 390 سے 385. سبز مرچ 5 روپے مہنگی ہوئی ہے, 100 سے 105 روپے کلو. گیا کدو 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں, 85 سے 90 روپے کلو. کھیرے 5 روپے سستے ہوئے ہیں, 75 سے 70 روپے کلو. شملہ مرچ 5 روپے سستی ہوئی ہے, 185 سے 180 روپے کلو. چقندر 10 روپے مہنگی ہوئی ہے, 65 سے 75 روپے کلو. سیب کالا کلو 300 پہ ہے, سیب گولڈن 200 روپے کلو پہ برقرار ہے. کیلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے, 120 سے 125 روپے درجن. امرود 15 روپے مہنگا ہوا ہے, 100 سے 115 روپے کلو. انگور گولا 210 پہ ہے, انگور سندرخانی 360 پہ ہے, جبکہ انگور ٹافی 40 روپے مہنگا ہوا ہے, 220 سے 260 روپے کلو پہ پہنچا ہے. انار کندھاری 330, انار بدانا 610 روپے کلو پہ برقرار ہے. قیمتوں کے اندر دیکھیں تو ہفتے کا پہلا روز استحکام کا شکار تھا, لیکن دوسرا روز بھرپور تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے. گزشتہ ہفتے اگر بات کریں تو میں نے گزشتہ روز ہی بتایا پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے مہنگائی کا تناسب کم نظر آیا, لیکن اس ہفتے کے آغاز کے اندر جو مہنگائی کا ہوشربا اضافہ ہے, یقیناً طور پہ آنے والے دنوں میں عوام پہ بوجھ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. جی
बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे आज के भाव से, और कुछ चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं, कुछ सस्ती हुई हैं, तो अल्लाह बस खैर करे, और यही दुआ है कि महंगाई का जो जिन है वो काबू में आ जाए और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हों, आमीन। फैसलाबाद शहर की बात करें या किसी भी शहर की बात करें, उसमें निज़ाम को आसान अंदाज से चलाने के लिए हमारी कानूनी इदारों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका मुस्तहिकम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उनका शहरियों की तरफ जो उनकी जिम्मेदारी है उनको पूरा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम अपने डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं, हम अपने पुलिस स्टेशंस की बात कर लें या हम अपनी अदालतों की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जितने ज़्यादा हमारे इदारे स्ट्रांग हों, उतना ही ज़्यादा अहम ये भी है कि हमारे शहरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और इस ताल्लुक को जो है वो पुलिस के और शहरियों के दरमियान उस ताल्लुक को मजबूत करें। वो किस तरह से जो है वो और ज़्यादा सूदिंग हो सकता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा है, जहाँ पे कुछ अच्छे इकदाम किए जा रहे हैं, उसको हाईलाइट करें। और हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की हमेशा से कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको हमेशा से हाईलाइट किया जाए, जितनी अच्छी पुलिस की कारकर्दगियां हैं उसको हाईलाइट किया जाए, क्योंकि तारीफ करना, सराहे जाना हर किसी को पसंद है, और जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका काम करने की जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे इदारे जो 24 घंटे हमारी हिफाजत के लिए एक पैर पे खड़े रहते हैं, और उनकी तारीफ तो लाजिम है। और ऐसे ही हमारे साथ एक हीरो मौजूद हैं जो फैसलाबाद के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका किस तरह से हमारे शहरियों के लिए क्या आसानियां पैदा हो सकती हैं और क्या हमारे शहर के लिए उनका किरदार है, इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है कैप्टन राय मोहम्मद अजमल हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ कानूनी क्या सूरत हाल चल रही है, थानों की क्या सूरत हाल चल रही है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं तैयब मकबूल, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि काम तो बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है पुलिस का, तो जो पर्सनल लाइफ होती है वो कैसी चल रही है, वो भी उसी तरह से जोरों शोरों से होती है, या घर के अंदर जो है वो सिर्फ बेगम का राज चलता है? जी बिल्कुल, जैसे आपने पहले बताया कि पुलिस की ड्यूटी असल में 24 घंटे की ड्यूटी है। मतलब हम पहले दिन से जब से ज्वाइन करते हैं पुलिस, तो ये चीज़ पहले तो हम सुनते आए हैं, लेकिन बट अभी जब हम फील्ड में जाते हैं तो वाकई ये चीज़ देखते हैं। अगर आप देखें कि पुलिस के जो जितनी चीज़ों को ये डील कर रही है डिफरेंट सोसाइटी में, मतलब आप जहां भी आप जाएंगे मतलब पुलिस को ही पाएंगे। मतलब किसी को कोई इशू है तब भी पुलिस है, कोई और कोई किसी किस्म का भी, तो उसमें जो फैमिली लाइफ है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा फोकस अगर मतलब हम नहीं दे पाते, सीधी सी बात है, अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम जो है वो बच्चों को दिया जाता है, और मोस्टली जो है वो हम जो लोग हैं उनकी खिदमत में ही रहते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, फैमिली के सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सर हमने देखा है कि पूरे फैसलाबाद में जो है वो थानों की रेनोवेशन का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो पहले उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। मतलब एक बिल्कुल थानों की आप देखेंगे, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप लोग वो चीज़ यहाँ पे दिखाएं कि बिल्कुल थानों की शक्ल बदल रही है। मतलब वो जो पुराने थाने आपको नजर आते थे, स्टॉक्स ऑफ चीज़ें पड़ी हुई हैं और जो भी जाते हैं कि अजीब सा वो डरावना सा माहौल है, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर 180 डिग्री चेंज। और अब आप जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे दी बेस्ट प्लेस में जो है वो आप जा रहे हैं। हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है 60-70% मुफ्त तमाम थानों में हो चुका है, और हमारी जो इंशाल्लाह ताला विद इन अगले जो 15-20 दिन है उसके अंदर तमाम थाने जो है फैसलाबाद को बिल्कुल रेडी होंगे, और मतलब जो है रिसीव करने के लिए, और बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में मतलब जो चेंजेस आ रही हैं। बेसिकली आप देखें ना, एक अच्छा माहौल है, जैसे हम यहाँ पे भी अगर बैठे हैं तो अगर बैठने का एक अच्छा माहौल है तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारा डील करने का जो तरीका, तो उससे ये असल में इंटरलिंक है। तो आप देखेंगे कि इससे इवन डील करने का जो पुलिस का है वो बहुत ज्यादा चेंज होगा। तो ये इंशाल्लाह अगले 15-20 दिन में रेडी होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि जैसे आप कह रहे हैं कि डीलिंग में भी जो है वो बेहतरी आएगी। तैयब आप समझते हैं कि इससे शहरियों का और जो पुलिस का ताल्लुक है, जैसे हम हमेशा से कहते हैं कि जो शहरी है वो बड़ा डरते हैं और उनको लगता है कि पुलिस स्टेशन जाना अपनी मुसीबत को खुद गले डालने के बराबर है, तो क्या आप समझते हैं कि ये वो जो पूरा एक नॉर्म है ये चेंज हो जाएगा? शुक्रिया जीनत। अच्छा देखें, एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इंसान की सोच पे, उसके मिजाज पे बड़ा असर पड़ता है। जिस तरह की थानों की हालत थी वहाँ पर काम कर करके पुलिस वालों का रवैया ही अजीब हो चुका था। वो एटमॉस्फेयर इस किस्म का था, ना बैठने के लिए उनको कमरे मिलते थे, उन कमरों में ना अच्छा फर्नीचर मिलता था,
اور آپ تھانوں کی لک دیکھیں، جب بھی کوئی تھانوں میں انٹر ہونے کے لیے آتا تھا تو باہر سے ایک خوف کی فضا تھانوں کی ان کو لگتی تھی، جس قسم کا کنسٹرکشن کا ان کا سسٹم تھا، جو ان کو وائٹ واش تھا. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اب تھانے آپ دیکھیں، آپ کو کسی اچھے 5 اسٹار ہوٹل کی انٹرنس جیسے نظر آ رہے ہیں. آپ وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں ان کے مائنڈ پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا، اور جو لوگ وہاں پر آئیں گے تھانے میں انٹری ہوتے ہی ان کو تحفظ کا احساس ہوگا کہ بڑے اچھی ایک بلڈنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے محافظ ہیں. بالکل. آپ انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے گیٹ پہ ایک گائیڈ کانسٹیبل ہوگا، ہر آنے والے کو وہ ویلکم کرے گا، اس کا استقبال کرے گا، اس کو اس کا مسئلہ پوچھ کے ریلیونٹ آفیسر تک اس کو خود چھوڑ کے آئے گا. اچھا. اور آپ کسی مسئلے میں جائیں گے، وہاں پہ ایک بایو میٹرک ایک مشین پڑی ہوگی جو ٹوکن سسٹم کے تحت ہوگی. آپ اس میں انٹری کریں گے کہ ہم نے فلاں کام ہے ہمارا، اس نمبر کا وہ بٹن پن کریں گے، ٹوکن آئے گا، وہ گائیڈ ٹوکن دیکھے گا، آپ کو لے کے فلاں تک چھوڑ کے آ جائے گا. یہ بڑا اچھا ایک سسٹم بن رہا ہے. آئی اوز کے رومز جو ہوں گے، انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں وہ بڑے ویل اسٹیبلش ہوں گے. تو یہ سارا ایٹماسفیئر جس طرح طیب نے بتایا کہ یہ مطلب الٹیمیٹلی یہ جو ڈیلنگ ہے ہمارا، جو ہم کہتے ہیں جی تھانہ کلچر کی وہ لگاتے ہیں، بٹ جب تک وہ بیسک یہ چیزیں کریں گے تو وہ چیزیں ہوں گی چینج. تو یہ ایک انیشیٹو ہے جو ہمارے آئی جی صاحب کا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس کا اوور آل جو مورائل ہے فورس کا وہ بہت زیادہ اپ ہوا. بالکل ایگزیکٹلی، مورال تو بلند ہوگا اور بہت زیادہ چیزیں بھی بہتر ہوتی دکھائی دیں گی، کیونکہ ایٹماسفیئر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری سچویشنز پر. انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو انویسٹیگیشن میں ڈفرینٹ طرح کے جو ہے وہ پہلو شامل ہوتے ہیں. بہت ساری نئی چیزوں کا بھی، نئے ڈپارٹمنٹس کا بھی ایڈیشن کیا گیا ہے. وہ کیا ہے اور وہ ہماری عام پبلک کے لیے کتنا زیادہ سر ہیلپ فل رہے گی؟ جی بالکل، یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں آنے والا دور جو وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اس میں ہمارے انیشیٹوز جو ہیں انسپیکٹر جنرل صاحب نے جو لیے ہیں، اس میں ہمارا جو اسپیشل سیکشول یونٹ اب بن گیا ہے، جو کہ صرف بچوں کو، خواتین کو اور ان کے جو بھی اس طرح کے جو ریلیٹڈ اوفینسز ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ان کا سیپریٹ وہ کام ہے. ہماری 4 سے 5 آفیسرز کی ٹیم ہوگی جو کہ صرف اسی کے اوپر فوکسڈ ہوگی. اسی طرح نارکوٹکس کا آپ نے دیکھا کہ ہمارے خاص طور پہ جو آنے والی نسل ہے خاص طور بہت زیادہ فیس کر رہی ہے اس کو. اس کے لیے علیحدہ سے ہمارا ایک NIU بن گیا ہے جو کہ صرف اور صرف اس چیز کو ڈیل کرے گا. اور جب وہ اسپیسیفک ٹو دس ٹاسک ہوں گے تو ان کا کام صرف اور صرف یہی ہوگا کہ وہ جو یہ مینس ہے اس کو ختم کریں. اس میں وہ 2 کام کر رہے ہوں گے، ایک تو وہ انویسٹیگیشن کو بہتر کریں گے، اس میں ہم انشور کریں گے کہ کنوکشن زیادہ سے زیادہ ہو. دوسرا ساتھ ہی ساتھ وہ ریڈز وغیرہ بھی، یعنی کہ ایسے لوگ جو کہ وہ سپلائی کر رہے ہیں اس کی جو چین ہے اس کو بھی بریک کریں گے. تو ان کا جو اسپیسیفک ٹاسک ہے. اسی طرح ابھی ہم انشاءاللہ تعالی مزید اس میں جب آگے آئیں گے ہومیسائیڈ کو بھی ہم اسی طرح سے افیکٹو کر رہے ہیں. تو یہ سوسائٹی کے لیے یہ ہوگا کہ لوگوں کو مطلب ایک ہی وہ جو ہوتا ہے IO جیسے پہلے ہو رہا تھا کہ اسی کے پاس ہی ساری کیسز ہیں، وہ مطلب فائنینشیل کرائم کو بھی ڈیل کر رہا ہے تو ہومیسائیڈ کو بھی. تو یہ چیز ایسا ایسا ختم ہو جائے گی. اب وہ اسپیسیفک ٹو دی ٹاسک ہوں گے، پراپر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. مطلب ابھی ہم کافی IOs ہیں جو کہ یہ ٹریننگ کر چکے ہیں. جب وہ اپنی فیلڈ میں ٹرینڈ ہوں گے تو اس سے ہماری کنوکشن اسٹرانگ ہوگی اور اس سے انشاءاللہ جرائم کا بھی خاتمہ ہوگا. بالکل، اور اس سے جرائم کو کنٹرول کرنے میں بھی اور پرفارمنس پہ بھی اوور آل جو ہے وہ کافی بہتری آئے گی. اس سے طیب ہماری عام پبلک کتنی زیادہ جو ہے وہ مستفید ہوگی. اس طرح جب ڈپارٹمنٹس جو ہے اپنا اپنا ہر دیکھیں گے، اپنی اپنی بیٹ کو دیکھیں گے تو پبلک کے لیے کتنا آسانیاں پیدا ہوں گی. زینت، جو کرائم ہے نا اس میں 2 مین اس کے فیکٹرز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے کرائم ڈیفینس کرنا، اس کو روکنا. دوسرا ہے کرائم ڈیٹیکشن. اچھا، کرائم پریونشن مشکل ہے، پوری دنیا میں کرائم ہوتا ہے. بالکل. 2 لوگ کہیں بھی کھڑے ہیں آپس میں لڑیں، دوسرے کو مار دیں، قتل کر دیں، پولیس ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی. کرائم پریونشن کے بعد ہے کرائم ڈیٹیکشن. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو آپ کے سیولائز کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، انہوں نے بھی کرائم ڈیٹیکشن پر زور دیا ہے. جتنی بھی انوویشنز ہو رہی ہیں وہ کرائم ڈیٹیکشن میں ہو رہی ہیں. کرائم تو ہو گیا، اب انویسٹیگیشن شعبہ سب سے امپورٹنٹ ہے. ان کا کام ہی کرائم ڈیٹیکشن ہے. اب اس میں جس طرح SSP صاحب نے بتایا کہ اسپیشل سیکشول انویسٹیگیشن یونٹ ایک بن گیا، اوفینسز اس کے الگ سے، اس بچوں خواتین کے ساتھ جو اس سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ صرف وہی یونٹ کرے گا. نارکوٹکس انویسٹیگیشن یونٹ جو صرف نارکوٹکس کی تفتیش کرے گا، نہ صرف جو پکڑا جائے گا اس کی انویسٹیگیشن کرے گا بلکہ ان کو ڈیٹیکٹ بھی کرے گا کہ کہاں کہاں پہ منشیات نارکوٹکس سیل آؤٹ ہو رہی ہے، وہ بھی کام کرے گا. ہومیسائیڈ جو صرف مرڈر
مرڈر کی تفتیش کرے گا. اب مرڈر سب سے بڑا اوفینس ہے, بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ایک معمولی ایک فکرہ آگے پیچھے سے آئیو کا ہو جائے تو ان کو کورٹ سے فائدہ پہنچ جاتا ہے, الٹیمیٹلی ملزم کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ بڑا باریک بینی کا کام ہے, بڑا اسٹرگل والا. تو یہ الگ ہوں گے, ان کو پتا ہوگا ہم نے صرف مرڈر کی انویسٹیگیشن کرنی. اب اس کا پبلک کو یہ فائدہ ہوگا کہ پبلک کو یہ پتا ہے کہ میری کوئی جرنل کو میرے اوفینسز ہیں, ان کے حوالے سے ہم نے فلاں کے پاس جانا ہے. اور اسپیشلائزیشن جو یونٹس ہیں ان کے آئی او صرف ایک طرف ہوں گے, باقی جو جنرل کریں گے وہ الگ سے ہوں گے. پبلک کے لیے بڑا بہتر ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آج ایک اور انویسٹیگیشن آفیسر ہے, کل کو وہ ٹرانسفر ہو گیا, دوسرا آ گیا. اب ہومیسائیڈ والا اس وقت تک ٹرانسفر نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان جمع کر کے اس کیس کو وائنڈ اپ نہیں کر لے گا. تو الٹیمیٹلی پبلک کو بھی اس کے ساتھ بہت سارا ریلیف ملے گا. پبلک کی جو آپ یہ کہہ لیں خواری کم ہو جائے گی. پوری پوائنٹ ان کو پتا ہم نے کس سے ڈیل کرنا ہے. بالکل ظاہری بات ہے, جب ان کو پتا ہوگا کہ فلاں ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ جانا ہے, اور آفیسر بھی جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا کیس چینج نہیں ہوگا, تو ان کے لیے بڑا جو ہے نا آسانی پیدا ہو جائے گی. کیس کی انویسٹیگیشن کو بھی ایک آفیسر بہتر طریقے سے سمجھتا ہے جو ڈے 1 سے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. سر آپ نے ٹریننگ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیچ میں ذکر کیا, تو جیسے جیسے یہ ڈپارٹمنٹس بنیں گے, یونٹس کام کریں گے, تو ٹریننگ کس طرح کی دی جائیں گی, اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی بالکل, اس میں ایک تو ٹریننگ ابھی جیسے میں نے اس کا نیرکوز کی آپ سے بات کی, تو ان کو بیسیکلی ٹریننگ دی جائے گی. ایک تو آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کس طرح سے وہ ہوتا ہے. دوسرا اس میں آپ نے اس کی انویسٹیگیشن کیسے کرنی, خاص طور پہ اس میں جو چین آف کسٹڈی ہے. ہمارے آپ دیکھیں زیادہ تر جو ایکویٹل ہوتے ہیں نارکوٹکس میں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جی چین آف کسٹڈی پوری نہیں ہوتی ہے. اس نے کہیں سے ریکوری کی ہے تو وہ اچھی طرح سے اس کی سیمپلنگ نہیں ہوتی, یا وہ اپنی جگہ پہ نہیں پہنچتی, یا واپسی پہ کوئی ایشو ہوتا ہے. پھر اس کو مطلب کہ کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے کرائم سین کو, اس چیز کی ٹریننگ ہوگی. ہماری ابھی تک بھی جو سب سے زیادہ ہم ایویڈنس جو لاس کرتے ہیں وہ ہم کرائم سین کو اچھی طرح سے پک نہیں کرتے, وہاں سے ایویڈنس صحیح کلیکٹ نہیں کرتے. آلدو پی ایف ایس سے بہت اچھا کام کر رہی ہے, بہت ہیلپ فل ہے ہمارے اس میں. بٹ یہ ہے کہ ہمارا جو فرسٹ رسپونڈر ہے کہ اس نے جب پہنچنا ہے کرائم سین پہ تو اس کے کیا ڈیوٹیاں ہیں, اس کے اوپر ٹریننگ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ ایس ایس او آئی یوز میں آ جائیں, اس میں ہمارے لیڈی آفیسرز ہیں خاص طور پہ زیادہ تر جو کہ ڈیل کرتی ہیں کیونکہ وومن سے ریلیٹڈ آفینسز ہیں, ان کی ٹریننگ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ڈی این اے کا انہوں نے کیسے پروسیس کرنا ہے, اس کی کیسے ہے, اگر اس کو مطلب اس کو وکٹم کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ وکٹم اور وٹنس کا جو ایشو ابھی تک ہمارے پاس چل رہا ہے ان کو ساتھ لے کے چلنا کیس کے, اور کیس کے اندر کنوکشن کرانا یہ بہت ضروری ہے. ان کی ٹریننگ اپنی جگہ پہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو کٹس ہیں اس میں ہم یوز کرتے ہیں, ابھی کچھ دن پہلے ہم نے مطلب یہاں ساری وہ نئی کٹس بھی وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہے. ان کٹس کو کیسے ان کا یوز کرنا ہے. تو بیسیکلی یہ ساری جو چیزیں یعنی ایسی چیزیں جو اس کو کرائم سین کا اس کی پرزرویشن ہے, اس کے بعد اس کے اوپر ایویڈنس کلیکشن ہے, پھر اس کو پروسیسنگ ہے کہ آپ نے کیسے کرنا. اور چلان جس طرح سے طیب نے بھی پہلے بات کی کہ پراپر چلان, یعنی کہ ابھی تک ہم اس کو صرف وہ کاغذ لکھ کے جمع نہیں کرانا, اس کے اندر ساری ایویڈنس ود کوربوریشن جب وہ جمع ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنوکشن کا ہمارا ریٹ بھی بڑھے گا جو کہ ابھی بہت کم ہے, اور ہمارے آئی اوز کو بھی کانفیڈنس آئے. بالکل. اور سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کرائم سین پہ جاتے ہی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا وہ ریسورسز آپ کو لگتے ہیں کہ وہ مکمل ہے یا اس میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ریسورسز کا میں نے جیسے بتایا چیزیں ہمارے پاس ہیں, مطلب ایسا نہیں ہے, بٹ ہمیں یوٹیلائزیشن اس کی اس طرح سے نہیں آتی. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے پاس جیسے کٹس میں نے کہا ہے کہ وہ ہیں, لیکن اس کو یوز کیسے کرنا ہے. ہمارے آئی اوز اب ریلیکٹنٹ اس لیے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں کہ ہم نے اس چیز کو کرنا کیا ہے. بیسیکلی جب ان کے پاس چیز بھی ہے, اویلیبلٹی بھی ابھی ہم نے کافی زیادہ اس پہ کر دی ہے, ہماری کرائم سین یونٹ بھی ہے, بٹ مین چیز یہ ہے کہ اس ایویڈنس کو پروسیس کیسے کرنا ہے, وہ بہت زیادہ اسی چیز کی ہماری ٹریننگ کا بھی مطلب سیشنز بھی کافی زیادہ وہ ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ جو آئی اوز کو بھی کافی کانفیڈنٹ انشاءاللہ آنے والے وقت انشاءاللہ. اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاؤں گا تھوڑا سا. ایس ایس پی صاحب الٹیمیٹلی اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہی بات کرنی ہے, لیکن ریسورسز میں سمجھتا ہوں اتنے نہیں ہیں. کرائم سین یونٹ کی صرف ایک گاڑی ہے, 44 پولیس اسٹیشنز ہیں. اگر آج سٹی میں کرائم ہوا وہاں پہ 3-4 گھنٹے آپ کو ایویڈنس کلیکشن پہ لگ گئی, اور آپ کے تحصیل میں ہوا تو آپ کو جانے میں مسئلہ ہوگا, شواہد جاتے ضائع ہو جائیں گے. پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کا کلیکشن یونٹ بنا ہے, اس کی پورے ریجن کے لیے 2 گاڑیاں ہیں, چاروں اضلاع میں وہ ڈیل کرتی ہیں. کم از کم 10 گاڑیاں ہونی چاہیے, پھر جا کے آپ لوگ بر وقت موقع پر پہنچیں گے, وہاں سے ایویڈنس کلیکٹ کریں گے, آپ سولڈ چلان تب بھی پیش کر سکتے ہیں. کرائم سین یونٹ گو بڑا ایکٹیو ہے. کرائم سین یونٹ کی جو گاڑی ہے وہ ایک ہے,
اسے آپ ہینڈل نہیں کر سکتے تمام کرائم کو. آپ دیکھیں 100 کے اراؤنڈ اس وقت، پہلے بہت زیادہ تھا، جب سے یہ نیا سیٹ اپ دوبارہ آیا ہے، ایس ایس پی صاحب آئے ہیں، سی پی او صاحب دوبارہ آئے ہیں، تو کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ ڈیلی 100 سے کم ہو گئی ہیں. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو دیکھیں 2-4 بھی آگے پیچھے بڑی وارداتیں ہو جائے تو گاڑی ایک وقت میں ایک جگہ ہی جا سکتی ہے. تو ریسورسز فیصل آباد پولیس کو ملنے چاہیے، کم از کم 10 کرائم سین یونٹ کی گاڑیاں ہونی چاہیے. جو 2 پورے ریجن کو پی ایف ایس اے کلیکشن یونٹ کو گاڑیاں دی گئی ہیں، وہ 5 صرف ڈسٹرکٹ فیصل آباد کے لیے ہونی چاہیے. سیم ٹائم اگر 2 جگہ پہ کرائم ہو جاتا ہے اور ایک گاڑی، پھر وہ ساری بات ہے کہ مشکل ہے کہ کس طرف جائے اور کہاں پہ جا کے تفتیش کا عمل جو ہے وہ شروع ہو. گاڑی کے علاوہ اور بھی بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں، جس میں ہمارے اگر نفری کی بات کی جائے وہ بھی ہے، ہم اپنے ویپنز کی بات کریں تو وہ بھی اس میں شامل ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے طیب کہ وہ ان کی جو ہے وہ اتنی مقدار میں یا ان کی ٹیمز کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ کرائم کو جو ہے وہ جا کے بر وقت اس کو سسپیکٹ کر سکیں؟ دیکھیں زینت، ہماری جو ابھی نفری 9-10 ملین ہے، ٹھیک ہے، اراؤنڈ اس کے 90 لاکھ اس میں آئی تھی مردم شماری میں. اچھا، ہم اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ 400 لوگوں پر، پبلک کے بندوں پر ایک کانسٹیبل ہونا چاہیے. اگر ہمارے یہاں پر دیکھا جائے تو ہم تو بہت پیچھے ہیں. ہماری جو کل کی نفری کی فگر تھی نا 8,315 تھی. بالکل ٹھیک. اچھا، ان میں سے آپ دیکھیں جو تھانوں میں فیلڈ ورک کر رہے ہیں وہ ٹوٹل 2600-2700 لوگ ہیں صرف اور صرف. اب 44 پولیس اسٹیشن ہیں. آپ ایک پولیس اسٹیشن آپ یہاں کا دیکھ لیں، تھانہ سرگوڈا روڈ، اس میں کم از کم 30-35 محلے ہیں، 10-10 گلیاں بھی ہوں تو کہاں پر بات چلے جاتی ہے. اور سرگوڈا روڈ میں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل کانسٹیبل 60 ہوں گے. ان 60 میں 2-3 نئے محرر بھی شامل ہیں. ان میں سنتری اوپر پہلے والا بھی شامل ہے، وہ بار گیٹ والا سنتری بھی شامل ہے، اس میں حوالات والا سنتری بھی شامل ہے، اس میں تعمیل کروانے والا بھی شامل ہے، اس میں آئی اوز کے ساتھ ریڈ کرنے والا بھی شامل ہے. جو گشت کرنے والے ہوں گے ایک تھانے میں وہ تو شاید 10 لوگ بھی نہ ہوں. تو ہمیں جو نفری چاہیے، ہمارے سی پی او تھے اشفاق احمد خان صاحب جو لگے ہیں تھے اللہ میں شاید، انہوں نے ایک لیٹر بھی جو آیا تھا اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب کو کہ ہمیں 34,000 پلس نفری چاہیے، تب جا کے ہم کرائم کنٹرول کر سکیں گے. آگ لگ جائے پولیس کا کام نہیں، لیکن پولیس وہاں پر جائے گی. پروٹیسٹ فیسکو کے خلاف ہے، پولیس وہاں پر بھی جائے گی. چھت گر گئی ہے، کام ریسکیو کا ہے، پولیس وہاں پر بھی جائے گی. جو بھی ادھر کے منسٹر حضرات ہیں وہ ان کو پولیس سیکورٹی دے گی. ایف آئی اے لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، ان کی حفاظت کے لیے بھی پولیس کی گارڈ لگی ہے. جیل کی اپنی پولیس ہے، اس کے باوجود وہاں پر پولیس لگی ہے. اس میں میں ایک چیز بالکل سر میں یہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ کتنے زیادہ ریسورسز جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور نفری کا بڑھایا جانا کتنا زیادہ ضروری ہے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ ٹائم. اور اگر بات کرتے ہیں ہم اپنے قانونی اداروں کی، تو ہمارے قانون کا مستحکم ہونا جتنا زیادہ ضروری ہے اتنا ہی زیادہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے شہری بھی اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. اور اگر کہیں پہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بڑا ہی فرینڈلی انداز سے، جیسے ہمارے گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ہیڈ آف دا فیملی کے پاس جاتے ہیں، جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو. تو یہ جو ہماری نارمز ہیں نا، یہ جو ہمارے ٹیبوز ہیں، ان کو توڑنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ آسانی ہو سکے اور ہمارے شہریوں کا جو اعتماد ہے ہمارے اداروں پر وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے. ظاہری بات ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ریسورسز کتنے ہمارے پاس موجود ہیں کتنے نہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. تو یہ آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ سر نے تو بول دیا کہ نہیں ریسورسز ہیں سب چیزیں، لیکن ہم نے فوراً اس کا جواب یہ دیں گے. جی بالکل. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ریسورسز، مطلب اب آپ کے پاس ایک ریسورس ہے، 10 بندے بھی ہیں، بٹ اگر انہیں کام نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. اسی طرح بے شک اگر 100 بندہ بھی ہے، اگر وہ اپنا کام نہیں کر سکتے تو وہ، اگر ایک بندہ بھی ہے لیکن اس کو اپنا کام آتا ہے تو وہ آپ کے لیے مطلب وہ 10 بندوں کی جگہ کام کرے گا. جو ہمارا ٹریننگ کی ہم بات کرتے ہیں، جو ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل فورسز ہیں دنیا میں، ان کی تعداد سب سے کم ہوتی ہے. اگر ہم کہیں کہ جی ہماری جیسے جو بھی مطلب لے لیں اسپیشل فورس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہ کام اس لیے کہ دے آر پروفیشنلز، مطلب وہ ایسی سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ جہاں 10 بندوں کی ضرورت ہو وہاں ایک بندہ ڈیل کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے مطلب اس میں کوئی کمی لانی چاہیے، اسٹرینتھ ہونی چاہیے، بٹ میں بات کر رہا ہوں ایگزسٹنگ ریسورسز میں. بالکل کہ ایگزسٹنگ ریسورسز میں ہمارے پاس اگر انہی بندوں کو ہم اچھی طرح ٹرین کر لیتے ہیں. بالکل طیب کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، بالکل ضرورت ہے پولیس کو بھی بڑھانے کی، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اگر ہم ان کو اچھی ٹریننگ دے لیتے ہیں،
فار دی ٹائم بینگ وہ ہمارا جو یہ کم از کم ایٹ لیسٹ وہ سچویشن کو کوپ کر سکتے ہیں. آپ کرتے ہیں متفق ہیں سر کی بات سے کہ جتنے لوگ ہیں بس ان کو ٹرین، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر نفری بڑھے گی، ٹریننگ کا سسٹم ہم اسی طرح سے اس کو جاری رکھیں گے تو 1 by 1 چلیں، کوئی بالکل ہی ہر طرح کا اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتا ہے نا، کوئی بہت ٹاپر ہوتا ہے، کچھ ایوریج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی. جی زینت، میں دیکھیں ان سے اس لحاظ سے متفق ہوں کہ یہ بیچارے مجبور ہیں. اگر ابھی تو پھر 8,315 لوگ ہیں نا، یہ 5,000 بھی رہ جائے، انہوں نے تو کام اس میں کرنا ہی کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ڈسپلن فورس ہے، اس چیز کو لے کے یہ کوتاہی تو نہیں کر سکتے کہ اسٹرینتھ کم ہے، ریسورسز کم ہے. تو ان کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں دیکھتا ہوں، جو کہ میں کرائم بیٹ کرتا ہوں، مجھے ان کے مسائل کا بڑی اچھی طرح ادراک ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو، ہم تو فیصل آباد کی بات کریں گے کیا مسائل ہے. سب سے بڑی بات آپ کو بات بتانے لگا ہوں یہاں پہ کہ فیصل آباد میں پورے پنجاب میں اس وقت فیول کا بحران آیا ہوا ہے. جی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے لیے گاڑیاں چلانا بڑا مشکل ہو چکا ہے، اور پولیس افسران خود مانتے اس چیز کو کہ ہاں بحران آیا ہوا ہے، لیکن اب ہیڈ آفس سے یا جو بھی ہے واٹس ایور، پولیس کا ٹوٹل سسٹم گشت پہ چلتا ہے، پیٹرولنگ پہ چلتا ہے. بالکل ایسے ہی. پولیس کا پیٹرولنگ سسٹم بند ہو جائے تو شاید جو لٹیرے ہیں، جو جرائم پیشہ، وہ کھا جائیں ہر چیز کو. دھند آج کل پڑ رہی ہے، فوگ، رات کے اوقات میں وارداتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے ہمارے ویسے کنٹرول میں ہے، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں. تو وہ اسی وجہ سے صرف رکتی ہیں کہ آپ کی پیٹرولنگ ہو رہی ہے. جو آپ کے ہاٹ سپاٹس ہیں، بلیک سپاٹس ہیں، وہاں پہ آپ کی پولیس موجود ہے. اب ڈرائیور حضرات کبھی کسی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں فیول کے لیے، کبھی کسی کر رہے ہیں. تو یہ اس کے باوجود انہوں نے اپنا گشت روکا نہیں ہے. جیسے بھی کر کے یہ مینج کر رہے ہیں. پولیس ڈپارٹمنٹ اس وقت تقریباً 6 کروڑ روپے کا ڈیفالٹر ہے پرائیویٹ پمپس کا. 2 پمپ ہے، ایک لاری ڈیم میں، ایک دلہ ثانی پولی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ڈیفالٹر. اس کے باوجود یہ چلا رہے ہیں. اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سسٹم ان بیچاروں کا کیا حال ہے. اسٹیشنری نہیں مل رہی ان کو. ہمارے ریجنل آفس میں اسٹیشنری کا بحران ہے، ہمارے پولیس کے دفاتر میں اسٹیشنری کا بحران ہے. میں ایک پولیس کے آفیسر بیٹھا تھا، میں نے ایک آٹھ والے سے کہا مجھے FIR نکلوا دیں. وہ متعلقہ برانچ سے گیا، واپس آ کے تو کچھ ڈھونڈ رہا. میں نے کہا بھائی FIR، کہتا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ FIR کے لیے پیج اپنا لے کے آئیں. اچھا. وہ بیچارہ پیج یہاں سے اٹھا کے لے کر گیا، اس پہ FIR نکلوائی. اسٹیشنری تک کا ان کے پاس بحران ہے. فیسکو کے انہوں نے پیسے دینے ہیں. اب یہ دیکھیں اس طرح یہ کام کیسے کریں گے. اس کے باوجود اور اس میں ڈپارٹمنٹ کے مطلب جو ہمارے آفیسرز ہیں ان کی اس میں ہم ان کو نہیں ٹارگٹ کر رہے، نہ ہی ان کی غلطی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے احکام بالا کی رسپانسبلٹی ہے. ساری ٹیمپریری ہیں. مطلب ابھی کچھ فنڈز جو ہیں وہ آلریڈی POL میں آئے بھی ہیں، تو یہ آئیں گے تو یہ چیزیں تو کلیئر ہو جائیں گی. لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم انہی ریسورسز میں ہم کیسے اپنے آپ کو ایفیشنٹ پیش کر سکتے. جیسے طیب یہ چیز بھی مان رہا ہے کہ واقعی کرائم میں بھی کمی ہوئی ہے اتنے پرابلمز کے باوجود. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیس ہے وہ اپنا اس وقت بیسٹ دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہمارے CPO صاحب ہیں یا RPO صاحب ہیں، جو آفیسر بھی ہمارے بڑے ہیں، یا ایون ہمارے نیچے والی لاٹ ہے SHO تک سارے، وہ تمام کے تمام فیلڈز میں ہوتے ہیں اور تمام کے تمام اس چیز کو ریلائز کر رہے ہیں کہ ہمیں انہی چیزوں میں ان سب حالات کے باوجود اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈگ ڈاؤن نہیں کرنا. ہم نے اس سچویشن کو فیس کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد کے حالات اس سے بھی بہتر ہیں. بالکل. اب کیونکہ لوگوں کو یہ سارے حالات کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ان کو ایک وہ تصویر جو کھینچی ہوئی ہے معاشرے کی کہ جو پولیس والے ہیں وہ ہمیشہ سے بس اپنی جیبیں بھرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی پوری ڈسکشن سے جو ہے نا بہت سارے دیکھنے والوں کے یہ جو ایک کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر ہوگا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ سروائیول اسپرٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہیڈز آف ان تمام آفیسرز کو جو 24 گھنٹے جو ہے وہ ڈیوٹی پہ تعینات رہتے ہیں، ہماری سیفٹی کے لیے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے شہر محفوظ ہوں، ہمارے شہری محفوظ ہو سکیں. سر، کھلی کچہری کے حوالے سے بات کریں تو کھلی کچہری ایک بہت ہی خوبصورت میں سمجھتی ہوں کہ اقدام ہے، جہاں پہ یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو بہت سارے مسائل جو ہے ہم اسے حل کر پائیں گے. جی بالکل. کھلی کچہری کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام ٹاؤنز میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. مطلب میرے سمیت تمام آفیسرز یہ کھلی کچہری کرتے. ایون ہمارے CPO سر ہیں وہ ان کا ڈیلی کا اپنے آفس میں ہوتا ہے. میں نے یہ جو ہے یہ اپنے شروع کی ہے ٹاؤن لیول پہ. اب اس میں مطلب اس کا بہت اچھا امپیکٹ آیا ہے.
اس کی وجہ سے مطلب طیب سیکنڈ کرے گا کہ ہمارے دفاتر میں اب بندہ ہی کوئی نہیں نظر آتا، مطلب نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک. اس میں ہم نے یہی کیا ہے کہ جو بھی ہینیس کیسز ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی کا کوئی مطلب چھوٹا آفینس ہے تو اس کو بلاتے ہیں، ہم بلاتے ہی وہ ہے جو ہینیس کیسز والے ہیں، اور ان کو باقاعدہ ہم تھانے پہ نہیں چھوڑتے کہ تھانہ بلائے جی ہم آئیں گے، نہیں، ہم یہاں سے ہی کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جتنے ہینیس کیسز کے کمپلیننٹس ہیں، اکیوزڈ ہیں، ان کے متعلقہ جگہ پہ بلاتے ہیں تاکہ ایک تو سر یہ کھلی کچہری کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے اور شہری سے کس طرح سے مستفید ہو پا رہے ہیں، اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ ٹائم اور ہم بات کر رہے ہیں پولیس کے حوالے سے، ہمارے پولیس اسٹیشنز کے حوالے سے. ہماری پولیس کی کارکردگی اتنی بہترین رہتی ہے ایز سٹیزنز. میں بھی اس چیز سے بڑا ریلیٹ کرتی ہوں کہ ہم کہیں بھی پولیس کو دیکھتے ہیں نا تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راستہ بدل لیں، یہ نہ ہو کہ چلتے چلتے کوئی ایسی مصیبت گلے پڑ جائے. لیکن جس طرح کی ہم سچویشن جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے کسی کو سنتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کوئی سنے. ہم جب تک اپنے پولیس آفیسرز کی کنڈیشنز کو، ان کی سچویشنز کو سمجھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو شاید ہم ان تمام حالات سے جو ہے وہ بے خبر رہیں گے کہ کس طرح سے پورے شہر کا نظام بہتر انداز میں چلانے والے ہمارے ادارے کس طرح کی مشکلات سے گزر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کی جو سروائیول سپرٹ ہے وہ اتنی ہائی ہے ماشاءاللہ سے، وہ اتنا اچھا انرجیٹک طریقے سے کام کر رہے ہیں تاکہ ہماری شہریوں کو، ہمیں خود بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے آئی ایم دا پارٹ آف دس سوسائٹی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ اتنا کام کرتے ہیں، ہماری بہتری کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا ایک ذہن میں من گھڑت سی جو ہماری ہمیشہ سے چلتی ہوئی روایتی باتیں ہیں، خیالات ہیں، اس کو لے کے چلتے ہیں. اور ایک بڑا اچھا اقدام جو ہے وہ اب شروع یہ ہوا ہے کھلی کچہری کا، جہاں پہ آ کے آپ کے جو پہلے سے چل رہے کیسز ہیں یا موجودہ کیسز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہیں، اور اس کا کتنا فائدہ ہمارے شہریوں کو ہوگا اور کتنا زیادہ وہ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں گے. اس کا طریقہ کار کا ہے وہ ہم جانیں گے سر سے. سر کھلی کچہری کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ کتنی زیادہ شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں. اس کا پورا کیا پروسیس رہتا ہے اور یہ کب کب مطلب کھلی کچہری لگتی ہے، کیا ویکلی ہے یا اس کا کیا رہتے ہیں ڈیز، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا جی بالکل. یہ کھلی کچہری ہمارا ویکلی بیسس پہ ہے، ہر ویک میں ایک ٹاؤن میں ہوگی. مطلب پہلے ہم نے شروع کیا جیسے صدر سے اور اینڈ یہاں پہ لیل پور ٹاؤن میں کیا. اس جو ٹاؤن ہے اس کے تمام ہینیس کیسز، جس میں مرڈر کے ہیں، ہارٹ کے کیسز ہیں، اس کے علاوہ جو ہینیس نیچر کے 10-11 ہیڈز ہیں، ان تمام کو جو کال ہے وہ میرے آفس سے جاتی ہے. میرے آپریٹر اور میرے جو ریڈر ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے ان کے کمپلیننٹ کو بھی، اکیوز کو بھی، تاکہ دونوں کو وہاں موقع پہ سنا جائے. جب وہ وہاں پہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس متعلقہ ایس پی بیٹھے ہوتے ہیں، ڈی ایس پیز بیٹھے ہوتے ہیں، ایس ایچ او انچارج سارے موجود ہوتے ہیں اور ان کا آئی او موجود ہوتا ہے. تو ہم اس کو پھر جب سنتے ہیں تو جو بھی بندہ ہے کنسرننگ دونوں پارٹیوں کو سنا، پھر آئی او سے پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کی کیا تفتیش ہے، اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہیں موقع پہ اس کو فائنل کرا دیں تاکہ اس بندے کو جو 10 چکر اس نے یہاں میرے دفتر کے لگانے ہیں یا ایس پی کے لگانے ہیں یا ڈی ایس پی کے علیحدہ وہ نہ لگانے پڑے. یعنی ہم نے اس کا وہ سفر بھی بچا لیا اور وہ سفرنگ بھی بچا لی جو کہ اس کو ہونی ہے کہ جس بندے کو جا کے اس نے ملنا ہے پھر اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا، پھر وہ واپس جائے گا، سارا دن بیٹھا رہے گا، تو اس کو وہ چیز اب ختم انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. جو ہمارا مین یہ ہے کہ ہم ان ہینیس کیسز کو وہاں موقع پہ جا کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور وہاں پہ ہی حل کریں. بالکل ٹھیک. اور طیب کھلی کچہری کی وجہ سے جتنے بھی کیسز چل رہے ہوتے ہیں، ان کیسز کتنے جلدی ریسالو ہو رہے ہیں؟ آپ نے کیا دیکھا ہے، کیسا فیڈ بیک پبلک کی طرف سے آ رہا ہے؟ زیدہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کھلی کچہری ٹاؤن لیول پہ جس طرح یہ کر رہے ہیں نا، ہر ٹاؤن آفیسر کو بھی کرنی چاہیے. بالکل. انویسٹیگیشن سے ریلیونٹ معاملات کی ایس ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ٹاؤن ایس پیز کو ہفتے میں ایک دن کسی نہ کسی تھانے میں جا کر اپنے ٹاؤن کے کھلی کچہری لازمی کرنی چاہیے. دیکھیں آفیسر اپنے روم میں ہے، وہ اس نے اندر ڈاک بھی سائن کرنی ہے، اس کو آئی جی دفتر سے کال بھی آ رہی ہے، وہ بھی ڈیل کر رہا ہے. اچھا وہ اس کے آلریڈی کو پارٹی وہ سن رہا ہے، وہ لمبی ہو گئی، جو بندہ باہر کھڑا ہے اس کے لیے بڑا وہ ہوگا کہ یار یہ کیا ہے، مطلب میں آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوں، ایس ایس پی صاحب مجھے ملنا پسند نہیں کر رہے، اس کو نہیں پتا کمرے کے اندر وہ کیا بہائنڈ دا سین کیا ہے. بالکل ٹھیک. کھلی کچہری میں آ کے اچھا اگر روم میں ایس ایس پی صاحب مل بھی گئے تو الٹیمیٹلی انہوں نے درخواست دی کہنا ٹھیک ہے بھائی پرسوں کے لیے آئی او کو بلائیں ساتھ، آپ بھائی پرسوں آ جائیں. اس نے کہنا مجھے چکر لگ گیا. کھلی کچہری میں یہ ہے کہ آپ براہ راست موجود ہیں، ایس ایس پی صاحب خود سن رہے ہیں، ٹاؤن ایس پیز موجود ہیں، ان کا متعلقہ سرکل آفیسر یعنی ڈی ایس پی موجود ہے، ایس ایچ او، محرر، انویسٹیگیشن محرر اور آئی او بھی موجود ہے. آپ سامنے بات کریں گے سر میرا یہ ایشو ہے، اسی وقت پوچھا جائے گا ایس پی صاحب یہ کیوں ہے،
ڈی ایس پی صاحب یہ کیوں ہے, آئی او صاحب آپ آئیں, کیوں نہیں بندے پکڑے, موقع پہ اس کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر اس میں کوئی قانونی ہرڈل ہے, وہ کوشش کر رہا ہے, تو اس کو تب بھی ٹائم فریم دیا جائے گا کہ 4 دن کے بعد آپ نے میرے دفتر میں اس کی پروگریس رپورٹ بھجوانی ہے کہ 4 دن میں کیا کیا آپ نے. تو یہ بڑا اچھا سسٹم ہے, لوگوں کو بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. پہلے ہم لوگ جاتے تھے نا ایس ایس پی انویسٹیگیشن آفس, ہر وقت جھمکٹا تھا لوگوں کا, کوئی کہیں سے, کوئی تانبلے سے لوگ بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں. اب نہیں آتے, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے 5 ہفتے بعد دوبارہ کھلی کچہری ہو جانی ہے. ایس ایس پی صاحب بتا کر گئے تھے کہ یہ کام کریں, ہم اتنا اپنا فیول خرچ کریں گے, کرایہ بھی لگائیں گے, ٹائم بھی خرچ کر کے فیصلہ آباد جائیں گے, پتہ چلے گا ایس ایس پی صاحب ہائی کورٹ گئے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ 2 ہفتے ویٹ کر لیں, پھر ہماری باری آنے والی ہے, ہم پھر پوچھیں گے. اور آئی او کو پتا ہوگا کہ ایس ایس پی صاحب کی اب دوبارہ سے شروع ہو رہی ہے, ہمارے یہاں سے ریوائز ہو رہی ہے کھلی کچہری. انہوں نے پوچھنا ہے کہ 4 ہفتے پہلے جو یہ کہا تھا کیوں نہیں کیا, اس نے ڈرتے نہیں کرنا کرنا ہے. یہ بڑا اچھا سسٹم ہے, یہ ٹاؤن لیول پر بھی ہونا چاہیے تاکہ ٹاؤن ایس پی کے دفتروں میں بھی رش کم ہو جائے گا. اور اس سے یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں وہ بھی سالو ہوں گے, جو ان پروسیس چل رہے ہیں وہ بھی سالو ہوں گے. ساتھ ساتھ کیا اس سے ہمارے کرائم کی جو ریشو ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی؟ جی بالکل آئے گی. میں اس میں آپ کو بتاؤں کہ خاص طور پہ جو ہمارے مرڈرز ہیں فیصل آباد کے, ہمارے مرڈرز جو ہیں وہ لنکڈ ہیں, ایک مرڈر دوسرے مرڈر سے لنک ہے. لنک ان اے سینس ہے کہ ایک مرڈر ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہوتا, کوئی بندے نہیں پکڑے جا رہے, کوئی بندے پکڑے گئے ہیں تو اس پہ مطلب ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا صحیح طرح سے, لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, پھر وہ اسٹریٹ جسٹس والا کام شروع کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر چلتے چلتے وہ پرانی دشمنی اور یہ اور وہ اس طرح سے بن جاتی. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پولیس بر وقت ان کیسز کا فیصلہ کرے گی تو وہ کرائم ادھر ہی رک جائے گا, وہ اس سے آگے بالکل نہیں بڑھے گا. کیونکہ جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ جی بالکل پولیس ہمارے ساتھ انصاف کر رہی ہے, میرٹ پہ کام کر رہی ہے, تو وہ کبھی بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہمارے قانونی ادارے اتنے اچھے انیشیٹوز لے رہے ہیں, تو طیب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کا اس میں کتنا اہم کردار ہونا چاہیے؟ کیونکہ تعاون کہتے ہیں نا, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو اگر ہماری پولیس اور ہمارے پولیس ادارہ جو ہے وہ اتنا مستحکم ہو رہا ہے, نئی چیزیں اس میں ایڈ ہو رہی ہیں, تو اس میں شہریوں کا کتنا اہم کردار ہونا چاہیے؟ زینت, میں کہتا ہوں کہ شہریوں کو اپنی پولیس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. آپ کے پاس پولیس میں اتنے فورم ہیں کمپلیٹ کرنے کے, شاید کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں گے. آپ دیکھتے ہیں محرر کا رویہ ٹھیک نہیں, آپ ایس ایچ او کو شکایت کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایس ایچ او کا رویہ ٹھیک نہیں, آپ سرکل آفیسر ڈی ایس پی سے کرتے ہیں, آپ کے اوپر ٹاؤن ایس پی بیٹھا ہے, ایس ایس پی آپریشن ہے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے, سی پی او ہیں, آر پی او ہیں, آئی جی کمپلینٹ آفس کے نمبرز ہیں, میل ایڈریس ہے ان کا, آپ کال کر سکتے ہیں, آپ واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. اتنے فورم ہیں پولیس کے خلاف کمپلینٹ کے, شاید کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوں گے, لیکن آپ پولیس پہ ٹرسٹ کریں. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پولیس کے پاس جو بھی کیس جائے گا 2 پارٹیز ہوں گی, ایک اکیوزڈ ہوگا اور ایک بیچارہ متاثرہ پارٹی ہوگی. اب پولیس نے 100% کوشش کرنی کہ میرٹ کیا جائے. کوئی بھی نہیں کہے گا مجھ پہ میں آپ انگلی کی اٹھے. بات کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی اور جانیں گے کہ ہمارا ایز سٹیزن کتنا اہم کردار ہونا چاہیے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور ہم اپنے قانونی اداروں کو مستحکم بنانے کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے شہریوں کا اس میں کتنا اہم کردار ہونا چاہیے, کیونکہ پولیس بہت سارے انیشیٹوز لے رہی ہے, تو وہیں ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک ایز رسپانسبل سٹیزن جو ہے وہ ہم اپنی بھی ذمہ داری کو سمجھیں, اور وہ کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے, وہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے, یہ ہم جان رہے تھے طیب سے. طیب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے شہریوں کو بھی بھرپور تعاون کرنے کی ضرورت ہے اس پورے سسٹم کو اور مزید بہتر بنانے کے لیے. جی بالکل, بات کر رہا تھا کہ پولیس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر میں غلطی پہ ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو میں پیسے دے دوں, پولیس کو میں کوئی سیاسی سفارش کروا لوں, پولیس کو میں کہیں سے سفارش کروا کے مجبور کروں میرا غلط کام کرے. جب اس نے غلط کام نہیں کرنا, پھر میں نے شور ڈالنا ہے کہ یہ پولیس نے دوسری پارٹی سے پیسے لیے ہیں, پولیس دوسری پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے. کہیں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں غلط ہوں. تو خدارا میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا کام آپ کی پولیس کر رہی ہے, ہر وقت انہوں نے کم ریسورسز میں, کم اسٹرینتھ ہے ان کے پاس, کام زیادہ ہے ان کے پاس. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کے پاس 300 مسئلے بھی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس 300 کیسز ہیں. اب جو ہمارے بڑے تھانہ صدر ہے, وہاں پہ اس کا ایریا بہت بڑا ہے, وہاں اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ دیگر کرائم بہت زیادہ ہے.
تو اب ایک آئیوز کم ہے، اب ایک کے پاس 200 300 مقدمات ہیں، انہوں نے اب دیکھیں اس کی تفتیش بھی کرنی ہے، وہ انویسٹیگیشن ایس ایس پی صاحب کو مثلیں پیش بھی کرنی ہے، سرکل آفیسر کو بھی کرنی ہے، ٹاؤن ایس پی کو بھی کرنی ہے، عدالت میں بھی کرنی ہے، پھر سب نے اس کو بلایا بھی ہونا، شام تک کیا کیا ہے، اس بیچارے نے ہائی کورٹ بھی جانا ہے، اس نے ان ملزمان کو پکڑنا بھی ہے، اس نے بیٹھ کے مثل لکھنی بھی ہے. تو ایک آئیو کو گھر سے آنے کا پتہ ہے، کتنے دن بعد واپس جائے گا یہ نہیں پتا. تو خدا را یہ بھی دیکھیں پولیس غلط صحیح ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہوتے ہیں، لیکن پولیس جتنی مظلوم ہے شاید ہی کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا. وہی نا کہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہائی لائٹڈ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اسی میں سے انفارچونیٹلی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ایک ایسا ہی ہے. سر جیسے کہ طیب نے بات کی کہ دو پارٹی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے فیور میں بات جا رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید پولیس نے اس کی طرف سے، تو کھلی کچہری میں ایک یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ دونوں پارٹی سامنے ہے، دونوں کی بات سامنے ہی سنی جا رہی ہے، اور جو بھی لاہے عمل ہو رہا ہے وہ دونوں کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بہت سارے خیالات بن جاتے ہیں وہ بھی اب کلیئر ہوتے ہوں گے. جی بالکل، آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا. ادر ورڈز آپ جو کرپشن کو مطلب وہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. جب وہ دونوں سامنے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا کہ یہ بندہ اگر کسی نے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے لیتا ہے یا جو بھی چیز ہے، یہ تو سامنے ہماری چیز ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک بندہ پیسے بھی لیتا ہو اور بالکل سامنے دونوں پارٹیز کو بلا کے اور وہ چیزیں بھی کر رہا ہو. تو بالکل وہ ٹھیک ہے، اس میں یہ امپریشن بھی زائل ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو دوسرے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ چیز جو ہے یہ تو مطلب بالکل انصاف پہ ہو رہی ہے، میرٹ پہ ہو رہی ہے. اور ہمارا یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو وہ وہاں پہ اس کو جب فائنل کریں، وہاں پہ چیزیں دکھائیں. بڑی ایسے مطلب اس میں وہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑے دنوں سے اس میں یہ چکر شکل لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وہاں جب وہ ایشو سالو ہوتے ہیں تو وہ بڑی دعائیں بھی پھر دیتے ہیں. اور جو کہ ہمارے لیے مطلب یہی چیز ہوتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ لوگ ہمیں مطلب یہ دعائیں دیں، اور ان کی دعاؤں سے ہمارا محکمہ جو ہے، ایون جو آپ نے دیکھا وہ پولیس کا مطلب انشاءاللہ تعالی یہ آنے والے وقت میں جو بالکل ایک اوورآل چینج جو آ رہا ہے تو اسی طرح ہی ہے کہ، اور پھر کوآپریشن لوگوں کا، جیسے آپ نے کہا لوگوں کو کوآپریشن ہوگا تو یہ مزید اس میں بہتری ہے. بالکل، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے، جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ آئیو کے آنے کا تو پتا تھا، جانے کا نہیں پتا ہوتا. تو بحیثیت ایک کرائم رپورٹر آپ کی بھی کچھ اسی طرح سے روٹین ہے، تو آپ کی فیملی کتنا زیادہ گلا کرتی ہے، پہلے یہ تو بتائیے ذرا. ہاں جی، جو میری بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ 3 میری بیٹیاں ہیں، وہ میرے ساتھ بڑی اٹیچ ہیں. ان کا یہی گلا ہوتا ہے، دن میں کوئی 10 بار کہا پاپا جلدی گھر آ جائیں. میں کہتا ہوں جی میں پولیس انکل کے پاس ہوں، تو پولیس انکل سے کہیں کہ آپ کی جان چھوڑ دیں. وہ اس طرح سے کہتے ہیں. ہمارا بھی یہ کرائم بیٹ ایسی ہے، باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ 4 بجے کے بعد بند ہو جاتے ہیں، لیکن کرائم 4 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے. دن میں ہم نے ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا ہے کہ کیا پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے، شام کے بعد کرائم شروع ہو جاتا ہے. تو جب تک ہمارے بلیٹن رات 1 بجے تک چلتے ہیں اس وقت تک ایکٹیو رہنا پڑتا ہے آپ کو. تو الٹیمیٹلی ہماری پرائیویٹ لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، لیکن کرائم بیٹ ایسی ہے اس میں آپ کو لرن کرنے کا بہت موقع ملتا ہے. آپ نے ہر طرح کے لوگوں سے ڈیل کرنی ہوتی ہے، ہر مائنڈ کے آفیسر سے ڈیل کرنی ہوتی ہے. ہر آفیسر آ کے اپنے مائنڈ کے مطابق پالیسی بنائے گا، تو اس میں لرن کرنے کا بہت سارا موقع ملتا ہے. تو باقی ایس ایس پی صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور یہ پہلے بھی یہاں پر رہ چکے ہیں، 10 ماہ انہوں نے یہاں پہ سرو کیا ہے. ڈی پی او بکر بھی رہ چکے ہیں. بالکل. اور انویسٹیگیشن ہمارا سب سے میجر آپ کو پتا ایشو ہے. جی جی بالکل. کم نفری میں یہ اسپیشلائز یونٹ چلا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہماری دعا ہے کہ ہمارے جو پولیس اللہ کرے کہ چیزیں جو ہے وہ مزید ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو. تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ کام کرتے ہو، یہ اس طرح کی ڈیوٹی ہے، ہم بھی کام کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شام میں ایک ٹائم ہے، گھر پہ چلے جانا ہے. تو جس طرح سے طیب کی فیملی کو ایشوز ہوتے ہیں، اور ان کی ظاہر بات ہے بیٹیاں بڑے اباؤں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتی ہیں، تو اسی طرح آپ کی بھی فیملی میں ایونٹس بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی اوکیجنلی تہوار آ گئے ہیں، آپ کی تب بھی ڈیوٹی آپ تب بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ پھر کس طرح سے ساری سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 2 بیٹے 1 بیٹی ہے جی. اور مطلب میں اس طرح سے مطلب ایک لکی بھی ہوں کہ وہ مطلب ان کا بھی ایٹیٹیوڈ وہ جیسے وہ پولیس والا، میرا ظاہری بات ہے وہ آرمی پھر پولیس، وہ بھی آرمی پولیس بلڈ ہے. مطلب میں نے اگر کہیں جانا ہو بڑا، میں حالانکہ سینٹیمنٹل ہوں گا کہ میں کہیں 1-2 دن کے جا رہا ہوں، ان کو جب کہوں گا ٹھیک ہے وہ ایسے منہ کر کے ٹھیک ہے جائیں. مطلب کہ وہ
ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ یہ اتنا بالکل تو جیسے آپ نے بچے کہا مطلب ماشاءاللہ اسٹرانگ ہے، جو کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ اس چیز کی اتنی فیلنگ نہیں ہوتی. بالکل. اور جتنا ہمارا ڈپارٹمنٹ سرو کر رہا ہوتا ہے ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کا بھی بڑا اس میں جو ہے نا وہ حوصلہ میں تو جتنی سمجھتی ہوں. اسٹرانگ ہوگی وہ ہمارے لیے بالکل سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. طیب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کریں، آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہت ساری آسانیاں ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.